आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है, और आपको मालूम है कि हमारे चैनल के ऊपर विजडम विद सलमान पेज पे नज़्म के साथ हम कुरान पाक जो है उसको स्टडी कर रहे हैं, और बिल्कुल ऐसे स्टडी कर रहे हैं कि जैसे एक बच्चा जो है वो लैंग्वेज को सीखता है, और लफ्ज़ ब लफ्ज़ हम अल्फाज की पहचान कर रहे हैं, ताकि जब हम कुरान पाक को पढ़ें और समझें तो हमें उसको किसी का हमें मरहून मिन्नत ना होना पड़े, और हम जो है वो मायनी जो है उसके अंडरस्टैंड कर सकते हों। जैसे एक बच्चा जो है बगैर किसी स्कूल में जाए हुए तमाम इन लैंग्वेजेस को मतलब बोलना शुरू कर देता है, जिस घर में वो रहता है सुन सुन के उसको उस लैंग्वेज के बारे में सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस चैनल से मुकम्मल फ़ायदा उठाइएगा, और हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उधर जो नए लोग हैं और इस चैनल हमारी क्लास में लाइव शामिल होना चाहते हैं तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो आपको वहाँ से हमारी तमाम ज़ूम की लिंक्स जो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। ऑलराइट जी। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाल वल इकराम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम सूरा अल इनफाल की आज आयत नंबर 29 से आगाज़ करने जा रहे हैं, और यहाँ पे आप लोग ख़ास तौर पे जो चीज़ आप देखेंगे कि हम नज़्म के साथ जिस तरह से कुरान को स्टडी कर रहे हैं, उसमें हमने ये चीज़ देखी है कि सूरा अल इनफाल में असल जो मकसद है, वो मुसलमानों की तत्हीर एक मकसद है, और उसमें मुसलमानों की अंदर जो ख़ामियाँ हैं और उसके बाद जो उनके चैलेंजेज़ हैं कुफ़ार और कुरैश की सूरत में, उसके बारे में अल्लाह ताला जो है वो एड्रेस कर रहे हैं। तो आज की जो आयत हैं, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, इन अगर तत्तक़ू, तुम डरोगे, तत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से, यजअल, वो बना देगा, लकुम, तुम्हारे लिए, फुरक़ानन, फुरक़ान, व युकफ़्फ़िर, और दूर कर देगा, अन्कुम, तुमसे, सय्यआतिकुम, तुम्हारी बुराइयाँ, व यग़फ़िर लकुम, और बख्श देगा तुम्हें, वल्लाहु, और अल्लाह ज़ुल फ़ज़्ल अज़ीम, अल्लाह जो है वो फ़ज़ल वाला और बहुत ही अज़ीम है, बहुत बड़ा है। अब यहाँ पे दोबारा से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मोमिनीन कहकर मुखातिब किया है, और मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ कि इसमें एक जनरल टर्म, यानी कि वो तमाम मुसलमान भी शामिल हैं कि जिनके अंदर ईमान की कमी है या मुनाफ़िकीन के वो ज़ुमरे में आते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जो है उन सबको इस वक़्त या अय्युहल्लज़ीना आमनू के साथ एड्रेस किया है, जैसे हमने पीछे पीछे भी इसको हमने स्टडी किया था पिछले रुकू में इसी तरह से। और उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा था कि इन अगर तत्तकुल्लाह, तुम डरोगे अल्लाह से, तो अल्लाह ताला यजअल लकुम, वो बना देगा तुम्हारे लिए, फुरकानन, फुरकान। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि फुरकान का मायने क्या है, हक और बातिल को परखने की कसौटी। कि जैसे ग़ज़वा बदर के हवाले से कुफ़ार ने उस दिन को, ग़ज़वा बदर को या इस ग़ज़वा को अपने लिए अल फुरकान उन्होंने कहा था कि अब ये मार्का जो है ये खुद साबित कर देगा कि हाँ, कौन हक पर है और कौन जो है वो बातिल पर है। और अल्लाह ताला ने इसमें मुसलमानों को फ़तह देकर इस बात का सबूत दे दिया कि कौन हक पर था और कौन बातिल था। यानी कि कुफ़ार जिस तैयारी के साथ, जिस उन्होंने अपना जंग का जो मालो असबाब उन्होंने जमा किया, उसके ऊपर उन्होंने इतने लश्कर को रवाना करके भेजा, और एक ऐसी जंग जिसके बारे में उनके ख्याल में वो गुमान भी नहीं कर सकते थे कि मुसलमान जो है वो इतनी कसमापुरसी के आलम में वो इस जंग को जीत जाएँगे, और उसके पीछे यकीनन अल्लाह ताला की वो तमाम की तमाम वो मदद, और अल्लाह ताला ने खुद, हमने पिछले रुकू में देखा कि अल्लाह ताला ने कहा था कि तुम इनको नहीं मार रहे थे, बल्कि हम इन लोगों को मार रहे थे। कि अल्लाह ताला जो है वो खुद उस जंग के अंदर इंटरवीन हुए थे, और फरिश्तों के साथ अल्लाह ताला ने उनकी मदद की थी। तो अब अल्लाह ताला ने कहा था कि वो लोग जो ईमान लाते हो, तुम अल्लाह से डरो, और बना देगा अल्लाह ताला तुम्हारे लिए फुरकानन, फुरकान, हक और बातिल को परखने के लिए, व युकफ़्फ़िर अन्कुम, और दूर कर देगा तुमसे सय्यातिकुम, तुम्हारी बुराइयाँ। यानी कि हमने ये देखा कि जिस वक़्त ग़ज़वा बदर में जो मामलात तय हुए, जिस तरह से वहाँ पे खुलकर वो मुनाफ़िकीन जो हैं वो भी सामने आए, और इसी तरह से अल्लाह ताला ने उनको बताया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़ई अल्लाह के पैगंबर हैं, और उनके साथ वो जमात जो सिंसियरिटी के साथ खड़ी हुई है, वो भी वाक़ई एक बेहतरीन जमात है, जो कि आँखें बंद करके हुज़ूर पाक के ऊपर यकीन रखते हैं। तो अब अल्लाह ताला ने कहा कि देखो, इस मार्के के ज़रिए से हम तुम्हारी बुराइयों को दूर कर देंगे, और वह यग़फ़िर लकुम, और बख्श देगा अल्लाह ताला तुम्हें, यानी कि जो अगर छोटी-मोटी तुम्हारे अंदर गलतियाँ हैं, जो खामियाँ हैं, उसका तुम लोगों को एहसास दिला के, बशर्ते कि तुम उससे एहसास से अपनी उन गलतियों की माफ़ी माँगते हो, तो यकीनन अल्लाह ताला जो है वो तुमको माफ़ कर देगा। वल्लाहु, और अल्लाह ज़ुल फ़ज़्ल, फ़ज़ल वाला है, अल अज़ीम, बहुत ही बड़ा है। अल्लाह ताला जो है वो निहायत ही बड़ा और अज़ीम है। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं, वइज़, और जब, यमकुरू बिका, यमकुरू बिका, यानी कि वो खुफिया तदबीर करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। वा का मतलब हो गया इज़, वा, और इज़ का मतलब हो गया जब, यम, या का मतलब हो गया वो, यानी कि थर्ड पर्सन, यम, और ये जो मकर है, मकर का मतलब होता है कि वो तदबीर कर रहे थे या वो चालें चल रहे थे, बिका, आप
بے کا مطلب ہو گیا ساتھ، اور کاف یعنی کہ یو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ جو خفیہ تدبیر یا چالیں چل رہے تھے، الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، لیثبتوک، اب لیثبتوک کہ تمہیں قید کر لیں گے، او یا یقتلوک یا وہ قتل کر دیں گے تمہیں، او یا یخرجوک یا وہ نکال دیں گے تمہیں، اور یمکرو وہ خفیہ تدبیر کرتا ہے، وہ یمکرون اللہ اور خفیہ تدبیر کرنے والا ہے اللہ، یعنی کہ یمکرون وہ لوگ جو ہیں وہ خفیہ تدبیر کرتے ہیں یا چالیں چلتے ہیں، وہ یمکر اللہ اور اللہ ان کے ساتھ جو ہے وہ خفیہ تدبیر کر رہا ہے، واللہ اور اللہ خیر الماکرین اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، ماکرین بہترین وہ تدبیر کرنے والا ہے جس طرح سے وہ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی یاد دلائی ہے کہ جس وقت یہ تمام کے تمام قریش جو تھے وہ پلاننگ کر رہے تھے، اور پلاننگ کر کے وہ کیا کر رہے تھے کہ لیثبتوک، یعنی کہ وائز یمکروا بک الذین، وہ جب پلاننگ کر رہے تھے وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے انکار کیا، کیا لیثبتوک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ایک ان کے پاس آپشن یہ تھا کہ وہ قید کر لیں، او یا یقتلوک یا وہ آپ کو قتل کر دیں، یا او یا یخرجوک یا وہ آپ کو نکال دیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے۔ اب اس واقعے کے حوالے سے ہم سب کو معلوم ہے کہ جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں کفار نے یہ جب پلاننگ کمپلیٹ کر لی اور انہوں نے اپنے بیٹھ کر تمام لوگوں کے ساتھ جب وہ یہ تدبیریں کر رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کریں، تو کسی نے کہا کہ جی ان کو جو ہے وہ آپ قید کر لیں، تو انہوں نے کہا اگر ہم قید بھی کر لیں گے تو کتنے عرصے قید کر لیں گے، وہاں پہ ہمیں کچھ عرصے کے بعد ان کو پھر چھوڑنا پڑے گا، تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان کو اپنے مکہ سے نکال دیتے ہیں تو بھی اس سے ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ ہم جو ہے وہ نکالنے کے بعد وہ جہاں پر بھی جائیں گے تو یہ ہمارے خداؤں کے خلاف اور ہمارے دین کے خلاف جو آباء و اجداد کا دین ہے اس کے لیے ہمارے لیے ایک تھریٹ جو ہے وہ بنے رہیں گے۔ تو اس کے بعد تمام جو قریش کے سردار تھے ان کو اس پلاننگ پر وہ متفق ہو گئے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کریں گے۔ اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیے گا کہ یہ جو واقعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہمیں اس واقعے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اس خالق کے پیغمبر ہیں کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس کا اختیار ہر چیز کے اوپر شامل ہے۔ ہم نے یہ واقعہ اپنی اسکول کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ کس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے وہاں سے حکم دیا کہ اب آپ یہاں سے نکل جائیں، اور یہ تمام کے تمام کفار جو تھے یہ پلاننگ کر کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم جو ہے وہ کسی طریقے سے ان کو اب مار دیں گے، تو اور اس وقت وہ کچھ انہوں نے جب حضور پاک وہاں سے نکلنے لگے تو انہوں نے جس وہ چارپائی پہ وہ لیٹے تھے اس پر انہوں نے اپنی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹایا، اور وہاں پر اس کے بعد انہوں نے کچھ کنکریاں زمین سے اٹھا کے کفار کی طرف پھینکی، اور اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہوئے وہاں سے وہ نکلے، اور ہم نے اس کو معلوم ہے کہ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ موجود تھے، اور غار ثور کا جو پورا واقعہ ہے کس طرح سے انہوں نے وہاں پر پناہ لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل اجل کر دیا، کس طرح سے مکری نے اس غار کے باہر جالا لگایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان قریش کے سامنے سے ہوتے ہوئے وہ وہاں سے ہجرت فرما گئے۔ ان لوگوں نے جس وقت جو قتل کا پلان کیا تھا تو اس میں ان کی پلاننگ یہ تھی کہ ہم تمام کے تمام جو سردار ہیں یا تمام کے تمام جو مکہ کے جو قبیلے ہیں وہ سب مل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کریں گے، کیونکہ اس سے جو جو قبیلہ عبد مناف یا بنو ہاشم ہے وہ ان کے پاس جنگ کرنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ تمام کے تمام مکہ کے جو قبائل ہیں ان سے وہ جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، اور ان کے پاس صرف ایک ہی واحد حل رہ جاتا، اور وہ تھا کہ وہ خون بہا جو ہے وہ لے لیں، اور اس خون بہا کے لیے تمام جو قبائل جو اس قتل میں شریک ہوں وہ ان سے جو ہے وہ ان خون بہا وہ ان کا پے کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اب یہاں پہ اس چال کے حوالے سے یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی جب یہ لوگ یہ پلاننگ کر رہے تھے اور وہ آخر میں اس بات میں متفق ہو گئے تھے کہ ہم ان کو قتل کریں گے، تو اب اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے ہجرت فرمائی، اور ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَمْكُرُوا وَيَمْكُرُ اللَّهُ کہ ایک وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور ایک اللہ تعالیٰ تدبیر کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات، قالوا وہ کہتے ہیں قد سمینا البتہ ہم نے سن لیا، لو اگر نشاء اگر ہم چاہیں لقلنا کہ ہم کہہ لیں مثلا مانند ھذا اس کے، ان نہیں آگے الا آ گیا اس لیے ان کا مطلب اگر کے بجائے نہیں ہوگا، ان نہیں ھذا یہ الا مگر الا سوائے اساطیر القصے کہانیاں ہیں الاولین پہلے لوگوں کے لیے، یعنی کہ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَإِذْ تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو قالوا قد سمعنا وہ کیا کہتے ہیں البتہ ہم نے سن لیا، لو نشاء لقلنا اگر ہم چھوڑ دیں تم تو ہم اگر ہم
یعنی کہ لو نشاء اگر ہم چاہیں لقلنا تو ہم کہہ لیں مثل مادن ہاذا اس کے، یعنی کہ اب وہ اپنا اس بارے میں چیلنج دیتے تھے کہ جو اس قرآن کی طرح کی باتیں ہیں یہ تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم جو ہے وہ بول دیں گے۔ جس پر ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وہ چیلنج دیا کہ تم اس جیسی کوئی ایک آیت بھی اگر لا سکتے ہو تو لے کر آ جاؤ اگر تم سچے ہو، جس کے بارے میں آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی شخص جو ہے وہ اس جیسی ایک آیت نہیں لا سکا۔ یعنی کہ ہمارے لیے اس وقت وہ لوگ جو ملحدین ہیں ان ملحدین کے لیے سب سے بعض اوقات جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ جو قرآن پاک کی آیات ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ان کے خیالات تھے، یا وہ ان کے وہ خیالات جو ہیں وہ اپنے طور پہ لوگ پیش کر رہے تھے، تو جو آج یہ لوگ انکار کر رہے ہیں تو جس دور میں یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس دور میں تو بڑے سے بڑے کفار موجود تھے، اور یہ کتاب ان کے لیے خود ایک معجزہ تھی، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے لسان العربی یعنی کہ ان لوگوں کی عربی زبان میں جو کہ عربی کے ماہر تھے، جو کہ شاعری کا ان کا اس طریقے سے ان کا طوطی بولتا تھا کہ ہر شخص جو تھا ان کو معلوم تھا کہ بڑے بڑے شعراء جو ہیں وہ عربی کے بہترین شاعر جو تھے، جب ان کے سامنے قرآن آیا اور انہوں نے قرآن کو پرکھا اپنی اس تمام کی تمام شاعری کے معیارات کے اوپر، تو اس کے بعد انہوں نے اپنی شاعری کو چھوڑ دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ واقعی یہ کلام ایسا کلام ہے کہ اس کے بعد اب ہم کوئی شعر کہہ نہیں سکتے، کیونکہ یہ کلام جو ہے یہ ایک ایسا کلام اب آ گیا ہے کہ جس کے بعد اب ہمارے کسی شعر کی کوئی ویلیو جو ہے وہ باقی نہیں رہی، اور سب سے بڑی ایک دلیل یہی تھی۔ تو اب وہ لوگ جو قریش یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ اس جیسا کوئی اور ہم اس جیسی کوئی مثل جو ہے وہ لے آتے ہیں قرآن کی طرح، تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان ھذا الا نہیں یہ مگر اساطیر الاولین، کہ یہ جو قرآن میں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ لوگ کہ اس طرح سے یہ پرانی کہانیاں جو ہیں وہ خالی کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ معاملات اور خیالات جو ہیں وہ اظہار کر رہے ہیں، جبکہ وہ یہ جانتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو وہ صادق اور امین کہتے تھے، جن کو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے ساری زندگی ان کو دیکھا، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور وہ کوئی ایسے بڑے عالم نہیں تھے یا وہ کوئی ان کے پاس اس طرح سے تعلیم نہیں تھی کہ جس طرح سے قرآن آنے کے بعد وہ لوگوں کو علم اور حکمت کی باتیں بتانے لگے تھے، کہ اچانک یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، یہ سب کچھ ایک خالق کی انٹروینشن کے بغیر جو ہے یہ ناممکن تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اسی چیلنج کا جس کا جواب میں آپ کو پہلے بتا دوں، قرآن میں کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم باقی سچے ہو اور تم اس بات کا کلیم کرتے ہو تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت جو ہے وہ لا کے دکھا دو، اور صورت کو چھوڑو تم ایک آیت لا کر دکھا دو، اور تم جو ہو پھر نہیں لا سکو گے۔ یہ بھی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا، اور یہ چیلنج ایک خالق ہی کر سکتا ہے کہ جس کو پتا ہے کہ جو میری مخلوق ہے اس کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے چیلنج کو ایکسپٹ کر لے۔ اور جب قالو وہ کہنے لگے اللہم اے اللہ ان اگر کان ہے ہاذا یہ ہوا وہ الحق الحق کا حق من سے اندکا تیری طرف فامطر تو برسا علینا ہم پر حجارتن پتھر سے من السمائی من سے السمائی آسمان سے اوے اتنا اوے اتنا یا لیا ہم پر بھی عذاب عذاب علیم درناک۔ اب ان لوگوں کا جو اگلا چیلنج تھا وہ اگلا چیلنج کیا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں تو پھر آپ ایک کام کریں کہ آپ جو ہے وہ جس عذاب کی، یعنی کہ اصل میں انبیاء کا جو سب سے بڑا کام تھا وہ کام کیا تھا کہ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ یہ اے لوگوں تم اپنی زندگیوں میں دیکھ رہے ہو کہ لوگ مر رہے ہیں، اور مرنے کی بات کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں تم کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہونا ہے، مرنے کے بعد ایک روز جزا ہوگا، اس میں جو ظالم ہوگا اس کو اس کے ظلم کے خلاف اس کو بدلہ دیا جائے گا، اور جو مظلوم ہوگا اس کو انصاف دیا جائے گا، اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا جنت کا یا دوزخ کا کہ کس کو کہاں پر بھیجنا ہے۔ تو اب یہ لوگ اپنے اس چیلنج میں یہ فرما رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں اور آپ جو ہے وہ واقعی وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور جب وہ کہنے لگے کہ اللہم اللہ ان کانا ہاذا اگر یہ ہے ہاذا یہ هو الحق وہ حق ہے، یعنی کہ یہ جو قرآن ہے یا یہ جو دعوت دے رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ حق ہے من اندکا تیری طرف، تو پھر ہمارے پہ عذاب لے آؤ، عذاب جس عذاب کی یہ وعید سنا رہے ہیں، فامطر یہ امطر برسانے کو کہتے ہیں، جیسے بارش برسانے جاتی ہے، علینا ہم پر حجارتن پتھروں کی بارش برسا دو، من السماء آسمان سے، اوی اتنا یا لیا ہم پر بھی عذاب عذاب علیم دردناک عذاب۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ یہاں پر جو ایک خاص بات، جس طریقے سے ہم نے سورہ اعراف میں تمام ان اقوام کی کہانی دیکھی کہ جس طرح سے قوم نوح نے کہا کہ اگر تم اے نوح اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، اور پھر انہوں نے وہ دیکھا کہ وہ عذاب آ گیا۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا، ہم نے حضرت لوط کا واقعہ دیکھ لیا، حضرت ہود کا دیکھ لیا، حضرت صالح کا دیکھ لیا، کس طریقے سے عاد اور سمود کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب لے کر آئے، تو اب ان لوگوں نے بھی وہی روش ہٹ درمی کی اختیار کی، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر آپ کہہ رہے ہیں کہ عذاب آئے گا تو پھر آپ ٹھیک ہے لے آئیں عذاب، ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں کہ باقی اگر ایسا ممکن ہے تو دیٹس اٹ، ہم اس کو پھر مان لیں گے۔ تو اس پر آگے دیکھتے ہیں کہ وما کانا اللہ اور ماں نہیں کانا ہے اللہ اللہ کے لیے لیعذبہم کہ انہیں عذاب دے، وانتا اور انتا آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فہمی ان میں موجود ہوں، وما اور نہیں کانا ہے اللہ اللہ معذبہم انہیں عذاب دینے والا، وہم جب کہ وہ یستغفرون بخشش مانگتے ہوں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ
ताला ने वो अपनी सुन्नत जो है वो बता दिया, अपना वो तरीका बता दिया कि जिस कौम के अंदर कोई रसूल मौजूद होता है, उस कौम के अंदर अल्लाह ताला जब तक वो रसूल मौजूद होता है, वो रसूल की मौजूदगी में अपना अज़ाब नहीं लेकर आते। प्लस उस कौम के अंदर जब तक कोई मामूली सी भी कुछ चंद ऐसे लोग भी अगर शामिल हों कि जिनकी इस्लाह की पॉसिबिलिटी मौजूद हो और वो लोग जो है वो इस्लाह करने वाले हों, मतलब चांस हो कि वो वाकई ये अपनी इस्लाह कर लेंगे, तो अल्लाह ताला का कानून ये है कि अल्लाह ताला जो है वो उनको मौका देते हैं। यानी कि हमने जिस तरीके से कुरान पाक में हम देखेंगे कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो हैं वो अभी अल्लाह ताला को उस कौम के अंदर उम्मीद बाकी थी कि वो चंद लोग जो है वो शायद कुछ लोग जो है वो ईमान लेकर आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो है वो दिल बर्दाश्त होकर अपनी कौम से को छोड़कर जब वो निकल गए, तो अल्लाह ताला ने उसकी पादाश में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को सजा दी और वो मछली के पेट में चले गए। और वहां पे उन्होंने फिर वो दुआ की कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी कि अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और अल्लाह ताला की पाकी को बयान किया। तो ये वो अल्लाह ताला की वो सुन्नत है कि अल्लाह ताला ने अब इनको कहा कि वमा कान अल्लाहु, कि नहीं है अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम, कि वो आपके अज़ाब दे, व अंता, जबकि आप मौजूद हैं, फीही, इन लोगों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, तो ये अल्लाह ताला का तरीका नहीं है। और वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम, और अल्लाह ताला जो है वो नहीं है अज़ाब देने वाला, वहुम, जबकि वो यस्तगफिरून, बख्शिश मांगते हों उस कौम के अंदर। यानी कि हम अगर देखें कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ऊपर जब अज़ाब आने लगा, उससे पहले चंद फरिश्ते जो हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब एहसास हो गया कि ये फरिश्ते हैं और वो फरिश्ते जो हैं वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने उनसे हुज्जत करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि आप इनको क्यों अज़ाब दे रहे हो? उनमें अभी भी चंद लोग बाकी होंगे। तो उन्होंने कहा कि और कुछ नहीं तो 50 लोग तो होंगे। उन्होंने कहा जी इतने भी नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा फिर 40 होंगे। उन्होंने कहा नहीं इतने भी नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि 10 तो होंगे। तो फरिश्तों ने कहा कि नहीं इससे भी कम है। तो उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो खामोश हुए, क्योंकि उसके बाद क्योंकि हमने जिस तरह से देखा कि जिस वक़्त हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और चंद उनके घर वाले, जिसमें उनकी बीवी भी शामिल नहीं थी, उसके अलावा पूरी कौम के ऊपर आसमान से पत्थरों की जो है वो बारिश हुई और उनको तबाह बर्बाद किया गया। वो हम वाक़या पूरा सूरह अराफ में स्टडी कर चुके हैं। तो अल्लाह ताला की जो तरीक़ाकार है, अल्लाह ताला की जो सुन्नत है कि अगर कोई शख़्स जिस कौम में माफ़ी माँग रहा हो या उसका उम्मीद बाकी हो कि ये अल्लाह के रास्ते पे चल पड़ेगा, तो अल्लाह ताला उन लोगों को अपना अज़ाब नहीं देते या अल्लाह के रसूल उस कौम के अंदर मौजूद हो। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वमा लहुम, और क्या लहुम उनके लिए, यानी उनके लिए अल्लाह के ना युअज़्ज़िबहुम, उन्हें अज़ाब दे अल्लाह अल्लाह, व हुम, जबकि वो यसुद्दून, रोकते हैं अनिल मस्जिदिल हराम, अन से अल मस्जिदिल हराम, मस्जिदुल हराम से, वमा, और नहीं, कानू वो हैं औलियाअहुम, उनके मुतवल्ली, इन औलियाअहुम, इसके मुतवल्ली, इल्लल मुत्तकून, इल्ला मगर अल मुत्तकून, वो लोग जो मुत्तकी हैं, वलाकिन, और लेकिन, अक्सरहुम, उनमें से अक्सर, ला नहीं यालमून, नहीं जानते। अब यहाँ पे आगे अल्लाह ताला ने उन लोगों की इस बुराई के बारे में पेशिनगोई देना शुरू कर दी है कि तुम ये बात मत समझो कि मैं तुमको अज़ाब नहीं दूँगा। यानी कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वमा लहुम, और क्या उनके लिए, और उनमें क्या है, अल्लाह के ना युअज़्ज़िबहुम, कि उन्हें अज़ाब दे अल्लाह, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि अल्लाह ताला इनको अज़ाब ना देगा। वहूँ, जबकि वो यसुद्दूना, यानी कि वो इस वक़्त इतना बड़ा, ये कौम कुरैश जो है, वो कितना बड़ा इस वक़्त जुर्म कर रहे हैं, अनिल मस्जिदिल हराम, कि वो इस वक़्त लोगों को रोक रहे हैं मस्जिदुल हराम आने से। वमा, और नहीं है, कानू, वो हैं औलिया अहू, यानी कि अपने आप को वो ये कहते हैं कि हम उसके मुतवल्ली हैं, जबकि ये उसके मुतवल्ली नहीं हो सकते। उसकी वजह क्या है कि आगे उन्होंने बता दिया कि इन औलिया अहू, नहीं है औलिया अहू, उसके मुतवल्ली, इल्ला मगर अल मुत्तकून, सिर्फ और सिर्फ मस्जिद हराम के या हरम के या खाना काबा के मुतवल्ली वो हो सकते हैं जो मुत्तकी हों, जो परहेजगार हों, वलाकिन, और लेकिन, अक्सर हों, उनमें से अक्सर, ला नहीं यालमून, वो ये नहीं जानते। यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस वक़्त ये दीन पेश किया अरब में, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलके खाना काबा की तामीर की, उसके बाद से वो उनकी दावत और तालीम को तो ये पूरी की पूरी कौम जो है भुला बैठी, लेकिन चंद उन्होंने जो है रसूमात जो है, जो हज की और उम्रे की रवायात थी, या कुछ नमाज के कुछ यूँ समझ लें कि उसके जो तरीके थे, उसको उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था, और उसके अंदर वो बहुत सारी बिदात जो है वो शामिल कर चुके थे। तो उस पर अब अल्लाह ताला ने कहा कि सबसे पहले तुम ये बात समझ रहे हो कि तुम जो मुतवल्ली हो, अपने आप को तुम क्लेम करते हो कि हम तो बहुत बड़े हैं और हम बहुत बेहतर हैं क्योंकि हम खाना काबा के मुतवल्ली हैं, जबकि तुम मुतवल्ली नहीं हो। हमने कुरान पाक में देख लिया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो, ये मैं अल्लाह का घर तुम्हारे लिए बना के जा रहा हूँ, और ये मेरी औलाद को अहद पहुँचेगा, लेकिन अहद उनको नहीं पहुँचेगा जो ज़ालिम होंगे मेरी औलाद के अंदर। यानी कि ये जो अहद है, अहद क्या था? उन्होंने वादा क्या लिया था कि ये घर है, वहदानियत का घर है। ये अल्लाह ताला की उस ईमान की, यानी कि अल्लाह ताला का घर इसको करार दिया गया था, और इस घर की तामीर उन्होंने हज़रत इस्माईल के साथ की थी, और उन्होंने कहा था कि अब मेरी औलाद जो है ये इस वहदानियत की दावत लेकर क़यामत तक के लिए मेरी औलाद जो है वो लोगों को ये दावत देगी, लेकिन ये पैगाम या मेरे जो जानशीन करार पाएँगे वो सिर्फ़ वो लोग जाएँगे कि जो ज़ुल्म नहीं करेंगे, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ हक़ बात पर कायम रहेंगे। तो इस पर अब इन लोगों को ये बात कही कि ऐसा भी नहीं है कि तुम पर अज़ाब नहीं आ सकता, तुम पर ज़रूर जो है वो अज़ाब आ सकता है, क्योंकि तुम
تم لوگ جو ہو وہ مسجد الحرام میں لوگوں کو آنے سے روک رہے ہو، کیونکہ یہ لوگ جو تھے یہ دو لوگ مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اب ان لوگوں کے لیے انہوں نے ابھی غزوہ بدر کا موقع آیا تھا، وہاں سے لوگ ہجرت کر کے آئے تھے اور لوگوں کو جو ہے یہ خانہ کعبہ میں جانے سے یہ لوگ روک رہے تھے. تو اب ان کی یہ جو پاداش ہے کفار کو، قریش کو، وہ ان کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے بہت جلد یہ سب کچھ ہونے والا ہے جس کی تم ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ ہم پر آتا کیوں نہیں. وما وا اور ماں نہیں، کانا تھی صلاتہم ان کی نماز، اندا نزدیک البیتی خانہ کعبہ کے، الا مگر. اب آپ یہ دیکھیے گا کہ نماز کی بات ہو رہی ہے اور نماز یہاں پہ قرآن خود بتا رہا ہے کہ نماز سے جو قریش کے لوگ تھے وہ واقف تھے، یعنی کہ خانہ کعبہ میں نماز سے جو ہے وہ پڑھنا ان کی اندر حج عمرہ. ہم نے دیکھا نا قرآن، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن پاک میں نماز کا طریقہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، یا قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے کہ تم پر بھی روزے ایسے ہی فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پر کیے گئے. اور حج اور عمرے کے حوالے سے مکمل ہمیں صرف ان بدعات کا وہاں پہ ذکر کیا گیا ہے جس کے اندر قریش نے جو بدعات شامل کر دی تھیں، جو طریقہ اصل میں مناسک حج میں شامل نہیں تھا. تو اب اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ وما کانا صلاتہم، تم نہیں تھی ان کی نماز عند البیت تھی خانہ کعبہ کے اندر یا خانہ کعبہ کے نزدیک، الا مگر مکاءن سیڑھیاں، و تسلیتن اور تالیاں. یعنی کہ یہ لوگ کچھ ایسی نمازوں میں اپنے بدعات شامل کر چکے تھے کہ جس میں وہ مختلف قسم کی خرابات کرتے تھے اور اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نمازیں تو اصل میں سیٹیاں اور تالیاں ہیں. یعنی کہ شیطان کے وہ مکمل طور پہ وہ چیلے بن چکے تھے. اور شیطان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ شیطان اصل میں حق بات کو ہٹانے کے لیے سب سے پہلے لوگوں کے اندر وہ بدعات شامل کرتا ہے کہ جو اصل میں دین کا حصہ نہیں ہوتی ہیں، اور لوگ اسی کو دین سمجھ کر جو ہے وہ اصل دین جو ہے وہ بنانا شروع کر لیتے ہیں. یعنی کہ اب ہمارے لیے جس طرح سے ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ جو ہے وہ الحمدللہ اسٹارٹ ہو چکا ہے، اور ہمارے قوم میں بے تحاشا لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات ایسی ایسی خرافات اور ایسی ایسی چیزیں بیچ میں شامل اس میں کر لیتے ہیں کہ جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی کہ ابھی میں ایک مولانا کی بات سن رہا تو انہوں نے بہت پیاری بات کی کہ اصل میں ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ کیا چیز ہے جس کے لیے قرآن میں خود کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم لوگ جو ہو اے مسلمانوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دیں اس کو لے لو، اور جس بات سے روکیں اس سے رک جاؤ. ان کی یہ وہ بات ہے کہ جس پہ ہمیں عمل کرنا ہے. اصل محبت کیا ہے کہ جو دین حضور پاک نے ہم کو دیا ہے، جس بات سے ہمیں منع فرمایا ہے ہم اس سے منع ہو جائیں، اور جس بات کا ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے ہم اس بات پر عمل کریں. جیسے ہم نے پچھلے رکوع کے آغاز میں دیکھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ واطیعوا اللہ واطیعوا رسول اللہ، اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ اصل میں دین ہے. اور اطاعت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ مختلف قسم کی ہم تقاریب جو ہے وہ منانا شروع کر دیں کہ جس کے اندر مختلف قسم کے خرافات ہوں یا مختلف قسم کے ہم ایک جلوس کی صورت میں اصل ہم فرائض جو ہیں ان کو چھوڑ کر ہم دنیا کو ایک یہ میسج دیں کہ جی ہم یقیناً ہمارے لیے بہت خوشی کا مقام ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی آنے کی اس دنیا میں منائیں، اور یہ ہمارے لیے یقیناً ایک بہت بڑی سعادت ہو سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل میں جو کرنے کا کام ہے وہ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہماری محبت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ جو ہمیں دین حضور پاک نے دیا ہے اس دین کے مطابق ہم اپنی دین کو ہم لے کر چلیں. یعنی کہ جس طریقے سے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کی جو نماز ہے خانہ کعبہ کے نزدیک وہ سیٹیاں اور تالیاں ہیں، یعنی کہ وہ اپنے طور پہ تو نمازیں ادا کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر وہ خرافات ڈال دی گئی ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. فذوقوا، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فذوقوا، بس چکھو العذاب، عذاب بما، اس کے سبب جو تم تکفرون، جو تم کفر کرتے ہو، جس بات سے تم انکار کرتے ہو، تو اب تم لوگ جو ہو وہ اس بات پہ یہ عذاب جو ہے یہ چکھو. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کفر کیا جنہوں نے، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں اموالہم، اپنے مال، لی یسدو، تاکہ وہ روکیں، ان سے، سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، فسینفقونها، تو اب خرچ کریں گے، ثم پھر تکون ہوگا علیہم ان پر، حسرت حسرت، ثم پھر یغلبون، وہ مغلوب ہوں گے، والذین، جن لوگوں نے کفر کیا، الی، طرف، جہنم، جہنم کی طرف، یحشرون، اکٹھے کیے جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جس اپنے، ابھی ہم نے اس چیز کو اسٹڈی کیا کہ غزوہ بدر کے موقع پر جس طرح سے کفار نے، قریش نے اپنا مال نکالا اور انہوں نے کہا کہ اب ہم جو ہے وہ، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے میں وہ ناکام رہے، حضور پاک جو ہے وہ ہجرت فرما گئے اور ان کو یثرب میں، مدینہ کے اندر ایک دارالامن جو ہے وہ میسر آ گیا، اور وہاں پہ اسلام کی پہلی ریاست جو ہے اس کا وجود سامنے آیا. اور اس کا وجود سامنے آنے کے بعد یعنی کہ ہم نے پورے مکی دور میں دیکھا کہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ کفو بھی آئی، تم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. اور مدنی دور میں جس وقت مسلمانوں کے پاس پہلا یوں سمجھنے کے ایک نظم اجتماعی جو ہے، حکومت جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آئی، تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد کا حکم دیا اور پہلا غزوہ جو ہے وہ وقوع پذیر ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون جو ہے ان کو بتا دیا کہ تمہارا یہ جو ہے یہاں پہ 1 اور 10 کی ریشو ہے، یعنی کہ ایک مسلمان جو ہے وہ 10 لوگوں کے برابر ہے، جبکہ اس کے بعد اسی قانون کو 1/2 کی ریشو رکھ دی، یعنی کہ ایک مسلمان جو ہوگا وہ 2 کے برابر ہوگا. تو اس صورتحال میں اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ بات کہی کہ یہ لوگ جو اپنا خرچہ کر رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ غالب ہو جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ان الذین کفروا ينفقون، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں یا کفر کیا
وہ خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال لی یسدو تاکہ روکیں ان سے سبیل اللہ اللہ کے راستے سے فسینفقونہا فا پس سین ان قریب یا کا مطلب ہو گیا وہ نون فے کاف انفاق سے ہو گیا ینفقونہا سو اب خرچ کریں گے ثم پھر تکون ہوگا علیہم ان پر حسرتن یعنی کہ ان سب کچھ خرچ کرنے کے باوجود ان کے لیے حسرت ہوگی ثم پھر یغلبون اور وہ مغلوب ہو جائیں گے یعنی کہ یہ خالق نے اپنا الٹیمیٹم جو ہے ان کو دے دیا کہ اب تم چاہے کچھ بھی کر لو آج یہ پہلی قسط جو ہے غزوہ بدر کے طور پہ تم نے دیکھ لی ہے اور اس کے بعد تم چاہے کچھ بھی کر لو گے تم مغلوب ہو کر رہو گے کیونکہ یہ خالق کائنات کا فیصلہ ہے رسول تمہارے درمیان موجود ہے اور رسول کو اگر تم نہیں مانو گے تو یا تو تمہارے پہ آسمان سے عذاب آئے گا یا صحابہ کی تلواروں کے ساتھ تمہارے پہ عذاب آئے گا جو ہم نے آج پورے ہم جا کے دیکھیں گے سورۃ توبہ تک والذین اور جو لوگوں نے کفر کیا الی طرف جہنم جہنم کی طرف یحشرون اکٹھے کیے جائیں گے اور اس کے بعد ان کا لیے ایک عذاب ان کو دنیا میں آئے گا اور خالی یہاں پہ دنیا میں عذاب نہیں آئے گا بلکہ اس کے بعد جہنم میں قیامت کے بعد مرنے کے بعد بھی ان کو وہاں پر اکٹھا کیا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم جو ہے ان کو دی جائے گی آگے اللہ تعالیٰ فرمانے لی یمیز اللہ تاکہ جدا کر دے یہ امتیاز سے ہم کہتے ہیں نا امتیاز کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک چیز کو ایک دوسرے سے جدا کر دینا امتیاز کہ ہمیں اس میں جو ہے ہم نے جدا کر دیا کہ اس کا اس بارے ہم یہ جو ہے ہمیں اس چیز کے اندر امتیاز کرنا چاہیے ہمیں فرق رکھنا چاہیے تو لی یمیز اللہ تاکہ جدا کر دے اللہ الخبیثہ خبیث کو من الطیب من سے طیب پاک سے ویجعل اور رکھے الخبیثہ خبیث کو بعد ہو اس کے ایک علا باز ایک پر دوسرے کو فیر پھر ڈھیر کر دے جمیعاً سب یجعلہ پھر ڈال دے اس کو فی میں جہنم میں اولئک یہی لوگ ہم وہ الخاسرون خسارہ پانے والے یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو گندے لوگ ہیں جو برے لوگ ہیں ان کو پاک سے جو طیب لوگ ہیں ان سے وہ جدا کر دے لی یمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل اور رکھے الخبیث خبیث بعد اس کے بعد علا پر بعد ان باز فیرکمہ پھر ڈھیر کر دے جمیعاً سب فیجعلہ پھر ڈال دے اس کو فی جہنم میں اور اس کے بعد جب یہ فرق سامنے آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دے گا اولئک یہی لوگ ہم الخاسرون خسارہ پانے والے آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارا ویسے نارملی رکوع ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارا پارا ختم ہو رہا ہے تو میں نے جو آپ کو سبق بھیجا تھا تو آیت نمبر 40 تک بھیجا تھا تو ہم اپنی 2 آیتیں بھی اگلی آج کے سبق میں ہم اس کو شامل کریں گے کل للذین کل کہہ دیجئے للذین ان سے جو کفروا جنہوں نے کفر کیا ان اگر ینتہو وہ باز آ جائیں یغفر کہ وہ معاف کر دیا جائے لہم انہیں ما جو قد سلف گزر چکا وان اور اگر یعودو پھر وہی کریں فقط تو تحقیق مدد گزر چکی سنت الاولین سنت یا روش پہلے لوگوں کے لیے یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کل الذین کفروا کافروں سے کہہ دیں کہ اگر وہ باز آ جائیں ینتہو کہ اگر وہ باز آ جائیں یغفر تو معاف کر دیا جائے گا لہم انہیں ما فی قد سلف جو گزر چکا وہ گزر چکا یعنی کہ آپ نے ابھی میں نے آپ کو وَإِن آپ یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ورڈ بھی استعمال کیا کہ سنت الاولین وَإِن اور اگر یعودو پھر وہی کریں گے فقط تو تحقیق مدد گزر چکی ہے سنت الاولین یہی سنت اس سے پہلے لوگوں کے اوپر یعنی کہ یہ وہ اللہ کی سنت تھی یہ وہ اللہ کا قانون تھا جو میں نے آپ کو آیت نمبر 33 میں بتایا کہ میں نے آپ کو کہا کہ وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ لیعذبہم کہ وہ عذاب دے وانت فیہم کہ جب رسول ان میں موجود ہوں وما کان اللہ معذبہم اور نہیں ہے اللہ عذاب دینے والا وہم یستغفرون کہ وہ جب تک جو ہے بخشش مانگ رہے ہوں استغفار کر رہے ہوں تو یہاں پر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کہا کل کہہ دیجئے للذین ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا کہ ان ینتہو اگر وہ باز آ جائیں یغفر تو معاف کر دیا جائے گا لہم انہیں ما جو قد سلف گزر چکا ہوا ان اور اگر یعودو پھر وہی کریں گے فقط تو تحقیق مدد گزر چکی سنت الاولین پہلے لوگوں کی سنت یعنی کہ اس سے پہلے یہ لوگ اس اللہ کے قانون کو دیکھ چکے ہیں حضرت نوح کے دور میں حضرت لوط کے دور میں اس سے پہلے حضرت صالح اور حضرت ہود کے دور میں عاد اور سمود کے وقت یہ لوگ یہ ساری چیزیں دیکھ چکے ہیں حضرت موسیٰ کے دور میں اس چیز کو دیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ رسول کی موجودگی میں جو لوگ ان کا انکار کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کس طرح سے ان کو نیست و نابود کرتے ہیں اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تقریباً ہمیں جو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 313 رسول جو ہیں وہ اس دنیا میں آئے ہیں جن میں سے ان کے ٹوٹل انبیاء کے ہمیں جو بتایا جاتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر ہیں ان میں سے 313 رسول جو ہیں وہ بنا کے بھیجے گئے ہیں یعنی کہ ان میں سے ان رسولوں کو جنہوں نے ان کی دعوت کو انکار کیا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو قیامت کی سزا ہے وہ دنیا میں ایک ڈیمانسٹریشن کے طور پہ اس کو دکھا دیا اور اس کو بتا دیا کہ دیکھو تم لوگ جو ہو وہ اس روش کو اگر انکار کرو گے تو اس دعوت کو اگر انکار کرو گے تو یقیناً تمہیں اس دنیا میں بھی سزا ملے گی اور قیامت کے دن بھی تم کو اکٹھا کیا جائے گا اور وہاں پر بھی تم کو جو ہے وہ جہنم میں دھکیلا جائے گا اب اس کے بعد جو آیت ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا وَقَاتِلُوهُمْ اور ان سے جنگ کرو حتیٰ یہاں تک کہ لا نہیں تکون نہ رہے فتنہ تم کوئی فتنہ و یکونا اور ہو جائے الدین
कुल्लुहु सब का सब लिल्लाहि अल्लाह के लिए, फ़इन फिर अगर फ़इन इंतहु फिर वो बाज आ जाएं, फ़इन अल्लाह तो बेशक अल्लाह बिमा उसके सबब जो यामलून वो करते हैं बसीर देखने वाला है। वहीं और अगर तवल्लु वो मुंह फेर लें फ़ालमू तो जान लो अन अल्लाह के अल्लाह मौलाकुम तुम्हारा साथी, नेमुल मौला क्या ही अच्छा साथी, व नेमुन नसीर और क्या ही खूब मददगार है। अब ये जो दो आयतें हैं इसके हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बात तो ये है कि अब यहाँ से आगाज़ हो रहा है उन आयात का कि जिन आयात के लिए बाज़ औक़ात आज ही इत्तेफ़ाक से मेरे पास एक मेरी बहन का इंडिया से कॉल आया और हमारी स्टूडेंट हैं, वो हमारे लेक्चर्स जो हैं वो सुनती हैं। तो उन्होंने मुझको कहा कि वो इस इस्लाम के हवाले से उनके माइंड में कुछ इस वक़्त कन्फ्यूजन्स जो हैं वो पैदा हो गई और उनको कुछ लोगों ने जो है इस वक़्त क्या मतलब शी वाज़ अ रिवर्टेड मुस्लिम बिफोर बट नाउ अगेन उनके डाउट्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं। उसके लिए उन्होंने एक बात की, जी ये क्या दीन है कि जो कि कहता है कि जिस काफ़िर को देखो उसको वहाँ पे कत्ल कर दो, उसको मार दो। अब हमें देखिए सबसे पहली चीज़ जो समझने की है, हम जिस वक़्त कुरान पाक को अगर नज़म के साथ नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, तो इन आयात के मायने हमको समझ में नहीं आएँगे क्योंकि यहाँ से आगाज़ हुआ है और सूरह तौबा में जाके इसकी इंतहा हुई है, जहाँ पे अल्लाह ताला वहाँ पे जाके हम देखेंगे कि एक अल्टीमेटम देंगे और कहेंगे कि ये अब तुम्हारे पास वो 4 महीने हैं। यहाँ से लेके अगर इस तारीख के बाद अगर अब तुमने ईमान लेकर ना आए हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो अब उसके बाद तुमको जो है वो मार दिया जाएगा। यानी कि ख़ास तौर पे ये आयात उस वक़्त के लिए हैं। दूसरी बात है कि जो हमने यहाँ पे तमहीद बाँधी थी, मैंने आपको बताया था कि इस वक़्त हमें इन आयात को जब हमने स्टडी करना है, तो आप ये देखिएगा कि ये आयात यहाँ पे जो वर्ड वक़ातिलुहुम का आया है, ये बेसिकली कत्ल के लिए नहीं है, ये जंग के लिए है कि तुम इनसे जंग करो। और मैंने अभी आपको बताया कि जंग का कानून क्या है? जंग का कानून ये है कि आपके पास जब एक मुसलमान कौम उसके पास नज़्म इज्तिमाई होगा, नज़्म इज्तिमाई का मतलब ये है कि एक अल्लाह की इस ज़मीन के ऊपर उसके पास हुकूमत कायम होगी, उस हुकूमत के बाद उसके पास जो है वो ताकत का तवाज़ुन होगा, यानी कि आज के कानून के मुताबिक 1/2 की रेशो होगी, ज़ालिम के खिलाफ या काफिर के खिलाफ। उसके बाद जो है वो जहाद का जो है वो फ़र्ज़ उसके ऊपर हो जाएगा, बशर्ते के अब वो जो आगे की जो शर्त है, वो शर्त भी समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि आप वो किसी को इस तरह से आप वहाँ पर जाके उसको मारना शुरू कर दें कि जी हम तुम्हें जो है मार रहे हैं। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वक़ातिलहुम हत्ता यहाँ तक के ला नहीं तकूना ना रहे फ़ितनतुन कोई फ़ितना, यानी कि फ़ितना इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। व यकून और हो जाए दीन कुल्लुहु लिल्लाहि सब का सब लिल्लाहि अल्लाह के लिए। अब फ़ितने का मतलब क्या है कि जो फ़ितना जिस तरीके से मक्का के अंदर एक सूरत-ए-हाल थी, मक्का के अंदर मुसलमान जो हैं वो नमाज़ नहीं पढ़ सकते थे। मक्का के अंदर मुसलमान जो हैं वो खाना काबा के अंदर नहीं जा सकते थे, उनको ममनू कर दिया गया था। इसी तरीके से वो अपने दीन के ऊपर नहीं रह सकते थे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर इनको इस वक़्त कहा कि वक़ातिलहुम हत्ता ला तकूनु फ़ितनतुन व यकून दीनुहु कुल्लुहु लिल्लाहि कि उस अब इनके साथ जंग करो। जंग की सूरत-हाल मैंने आपको बता दी कि उनके पास आपके पास हुकूमत हो, आपके पास ताकत का तवाज़ुन हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मक्का में तमाम तकरीबन हमने देखा कि मेरे ख़्याल में जितना भी मक्की दौर है, उस मक्की दौर के अंदर जो है वो मुसलमान 13 साल का था। वो तकरीबन उसके अंदर कोई भी उन्होंने कहीं पर कोई जंग नहीं हुई। किसी को जो है वो वहाँ पे इजाज़त नहीं थी। लेकिन जब दारुल हुकूमत मिल गया, उस दारुल हुकूमत के मिलने के बाद अब अल्लाह ताला ने इनकी गैब से इमदाद फ़रमाई और उसके बाद उनके पास हालाँकि ताकत ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ के लिए कानून 1/10 का था और अब हमारे लिए कानून 1/2 का है, जो हम इस सूरह इंफाल के अंदर इस कानून को भी अंडरस्टैंड करेंगे। और इसी तरह से यहाँ पे अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि असल मकसद ये इक़दाम यानी कि आपके पास ये 2 कंडीशंस पूरी हो जाएँ। तीसरी कंडीशन क्या है कि वहाँ पर फ़ितना मौजूद हो, यानी कि पर्सिक्यूशन हो रही हो। वहाँ पे एक मुसलमान जो है, उस मुसलमान को अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम के मुताबिक गुज़ारने की इजाज़त ना दी जा रही हो। यानी कि हमारे पास इस वक़्त अगर हम अपने हमसाए मुल्क हिंदुस्तान में देखें, वहाँ पे बहुत बड़ी करोड़ों की तादाद में मुसलमान रह रहे हैं। वहाँ पे उनकी मस्जिदें मौजूद हैं, वो वहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं। वो वहाँ पे उनको ऐसा कोई पर्सिक्यूशन का सामना नहीं है। तो यकीनन ये आयात जो हैं, ये उनके लिए नहीं है। अल्लाह ताला ने ये आयात उस वक़्त उन लोगों के लिए कही है, यानी कि यहाँ पे हम कुरान पाक में देखेंगे कि अल्लाह ने अपने कानून में ये कहा, हमने पीछे उसको पढ़ चुके हैं कि जब तुम्हारे पास ये सूरत-ए-हाल हो, पर्सिक्यूशन का मामला हो रहा हो और तुम्हारे पास ताकत का तवाज़ुन और दारुल हुकूमत ना हो, तो तुम हिजरत कर जाओ और तुम उस सूरत में अल्लाह की ज़मीन को वसी पाओगे। और इस वजह से हम समझते हैं कि अब मुसलमान जो हैं, वहाँ पे अगर कहीं पर भी ऐसा नहीं है, जो लोग कुरान को ये कहते हैं कि जो कुरान में ये लिखा है कि तुम जहाँ भी किसी काफ़िर को देखो उसको कत्ल कर दो, ऐसा कतई तौर पे नहीं है। कोई भी तफ़सीर किसी भी तफ़सीर में ऐसा मौजूद नहीं है और उसके लिए यहाँ पर हमारे पास अगर कोई लाइल्म मुसलमान कुरान पाक से या कोई ऐसा मौलवी जो कुरान के नज़्म से और कुरान के तमाम हमारी इस्लाफ़ की तालीमात से वो अगर नावाकिफ़ है और वो चंद आयात को पढ़कर एक कोई उसूल निकाल लेता है, तो ये उस शख़्स की गलती है। उस शख़्स की गलती को कोट करते हुए हम कभी भी ये नहीं कोट कर सकते कि हम ये कहें कि इस्लाम में कोई कमी है या इस्लाम जो है वो कोई ज़ुल्म और जबर का दीन है। अल्लाह ताला सिर्फ़ यहाँ पे चाह क्या रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ताकि दीन जो है वो सब का सब अल्लाह ताला के लिए हो जाए। और फ़इन फिर अगर अंतहु अगर वो बाज़ आ जाएँ, यानी कि यहाँ पे ये नहीं कि खाली
ہم نے کوئی جنگ یا فساد کرنا ہے، بلکہ ان کو موقع دینا ہے، ان تک پہلے اپنی دعوت پہنچانی ہے۔ یہ دعوت پہنچانے کا جب کام پورا ہو جائے گا، اس کے بعد کہیں جا کر آپ جو ہے یہ آخری حد ہوگی، آخری لیول ہوگا، تو فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ جو ہے وہ بما اس پہ جو یعملون وہ کرتے ہیں بصیر، دیکھ رہا ہے۔ وہیں اور اگر تولوا وہ منہ پھیر لیں گے، فعلموا تو جان لو ان اللہ کہ اللہ مولاکم تمہارا ساتھی، نعم المولا کیا ہی بہترین ساتھی ہے، وہ نعم النصیر اور کیا ہی بہترین جو ہے وہ مددگار ہے۔ یہ جو آیات ہیں، اس آیات کے حوالے سے ان بہن نے مجھے ایک چیز اور بھی انہوں نے کوٹ کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ مسلمانوں میں جو ہے یہ کیا دین ہے، یہ کیا مذہب ہے کہ حلالہ جو ہے وہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس حلالے کے حوالے سے انہوں نے مجھے جو ہے ایک ریل بھیجی، اور اس میں جو ہے کیا کہا جا رہا ہے کہ خاتون ہے، اس کو پتہ نہیں 30-40 دفعہ اس کا جو ہے وہ حلالہ کروایا گیا۔ تو آپ بدقسمتی کیا ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں لوگ جو ہیں جب تک دین میں اسلام کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، اگر کوئی مولوی کسی کو حلالے کا کی ترغیب دیتا ہے، تو جس ٹائم پہ سورہ بقرہ میں ان حلالے کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اس کو اسٹڈی کیا تھا، میں نے آپ کو اس کے سیاق و سباق سے، اس کے نظم کے ساتھ، پہلے آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر غزوہ احد میں بہت ساری شہادتیں ہو گئی تھیں، اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ہم نے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کے پورے کانسیپٹ کو کلیئر کیا، اور طلاق کے کانسیپٹ کے بعد جو ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شادیوں کے کانسیپٹ کو بھی کلیئر کیا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کلیئر کیا کہ دیکھو جب تم کسی کو طلاق دیتے ہو تو الطلاق مرتان کا ورڈ آیا، ان کے یہ نہیں بتایا گیا کہ طلاق 3 دینی ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ تمہارے پاس 3 دفعہ چانسز ہیں، 3 لائف لائنز ہیں کسی کو طلاق دینے کے لیے، اور اس کے بعد اگر تم یہ اپنی تینوں لائف لائنز زندگی میں استعمال کر لیتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم بہت بدبخت ہو، تم ایک گھر کو نہیں بسا سکے، اور تم اس گھر کو نہ بسانے کی وجہ سے اب تم کو کچھ سزا جو ہے وہ دینی چاہیے، جس کو انہوں نے خاتون نے یہ کہا کہ جی یہ سزا جو ہے یہ تو پھر عورت کو کیوں دی جا رہی ہے۔ تو کہیں پر بھی میں نے کہا کہ پلاننگ کی شادی کو تو اجازت ہی نہیں ہے، پلاننگ کی شادی جو ہے وہ قطعی طور پر اسلام میں ممنوع ہے، اور حضور پاک نے اس کے لیے ورڈنگ دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو حلالہ کرتا ہے وہ کرائے کا سانڈ ہے، اور اس کو سخت جو ہے وہ برا بھلا کہا گیا کہ جو شخص یہ اپنی سروسز دے گا کسی شخص کو۔ صرف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک جب اگر پہلے وہاں پہ فیملی کے لوگ بیٹھیں گے، فیملی کے لوگ بیٹھ کر ان کے اندر آپس میں صلح کرانے کی کوشش کریں گے، اس کے باوجود اگر معاملہ نہیں بنے گا تو اس کے بعد وہ شخص ایک طلاق اس کو دے دے، اس کے بعد وہ اپنی زندگی کے راستے جدا کر لیں۔ لیکن اگر وہ زندگی میں وہ تینوں لائف لائنز استعمال کر لیتا ہے، دوبارہ 2 دفعہ یہ معاملہ اپنا رجوع کرنے کے باوجود، یا طلاق ہونے کے ایک دفعہ طلاق دینے کے بعد اس نے چند سال کے بعد احساس ہوا، دوبارہ شادی کر لی اور پھر اس نے اس کو طلاق دے دی، تو پھر اس کے بعد ایک چانس ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی موقع آیا اور پھر اس نے طلاق اس کو دے دی، تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ایک میں نے جو فیملی یونٹ ہے اس کو اس وقت میری پوری کی پوری اسکیم اس فیملی یونٹ کے اوپر بیس کرتی ہے، اور اس فیملی یونٹ کے اوپر بیس کرنے کی وجہ سے آگے آنے والے وقت میں ہمارے پورے گھر چلتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اسلام میں جہاں پہ ابھی انہوں نے یہ حلالے کے ایگزامپلز دی، تو کوئی شخص اگر اس کو مس یوز کر رہا ہے تو وہ اس شخص کی غلطی ہے۔ اسلام نے تو وہ طریقہ اڈاپٹ کیا ہے کہ کبھی بھی اگر ایک شخص سوچ سمجھ کے زندگی میں ایک دفعہ طلاق دیتا ہے تو اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ جو ہے اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، اور مومن کے لیے حدیث ہے کہ وہ مومن جو ہے وہ ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، اور اگر اس کے باوجود ایک شخص یہ غلطی کرتا ہے تو اس کو سزا واقعی ملنی چاہیے، اور یہ سزا اس شخص کے لیے ہے۔ اور وہ عورت جو ہے وہ ایک شخص دوسرے شخص کی جب نکاح میں جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پری پلان نکاح ہو کہ میں نے پہلے ہی تمہیں طلاق دینی ہے، بلکہ وہ اپنی اس کے ساتھ نارمل زندگی گزارے گی، اس نارمل زندگی گزارنے کے بعد وہی ایس او پی اس شخص کے دوسرے شخص کے ساتھ ہوں گی، وہ بھی اگر اس کے ساتھ 3 وہ لائف لائنز یوز کر لیتا ہے اور وہ اس کو طلاق دیتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے کیونکہ عورت کے لیے ایک اس کو سرپرست کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد وہ پرانے شوہر کے پاس اگر جانا چاہتی ہے اور وہ مرد بھی اس کو بلانا چاہتا ہے، تو قرآن نے کہا کہ اس پرانے مرد کا پھر پہلے اب حق ہوگا کہ وہ عورت جو ہے وہ اس کے پاس جا سکتی ہو سکتا ہے اس عورت کے اس شخص کے پاس اس کے بچے ہوں، یا ان بچوں کی جو زندگی جو ہے ان کی کفالت جو ہے ان کو پرورش جو ہے وہ ایک فیصلہ ہو۔ اسی طریقے سے ان خاتون نے ایک اور میٹر میرے ساتھ شیئر کیا، فیس بک پہ ایک ریل مجھے بھیجی مولانا طارق مسعود صاحب کی، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں جو ہوں اپنا مروں گا تو میں اپنی 4 بیوائیں اگر میں نے نہ چھوڑی تو میرے لیے جو ہے وہ ایک بے عزتی کا معاملہ ہے۔ ابھی ہم نے پچھلی کلاس کے اندر اس بات کو اسٹڈی کیا، اور ہم نے یہ بات کہی ڈسکس کی، دیکھا کہ دیکھیں اسلام نے کہیں پر بھی، اس میں سرفراز بھائی نے بہت اچھی اگزامپل وہاں پہ دیکھی کہ پورا واقعہ کیا چل رہا تھا، جہاد کا چل رہا تھا۔ غزوہ احد کے وقت کافی سارے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے، بہت سارے بچے یتیم ہو گئے تھے، بہت ساری عورتیں بیوہ ہو گئی تھیں، اور اس کے بعد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی اجازت تو دی نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو صرف لمٹ لگائی ہے۔ اس وقت کیا اس دور میں اور شادیاں نہیں ہو رہی تھیں، اور شادی کے لیے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو زیادہ شادیاں کرنی ہوتی تو جو ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے اور اماں ہوا وہ ایک ہی ہیں، ان کی حضرت آدم کی 2 بیویاں نہیں ہیں۔ اگر اس وقت انسان کی کوئی ضرورت ہوتی 2 بیویاں تو پھر وہ ان کو جو ہے وہ 2 بیویاں جو ہیں ان کی بنائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد زندگی کا آغاز اور دنیا میں انسانیت کا آغاز جو ہے وہ کیا جاتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وقت اور معاشرے کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا نہیں ہے، لیکن ایک لمٹ لگائی ہے کہ دیکھو اگر تم 1 2 3 اور 4 اگر شادیاں کرتے ہو تو
وہ بھی اس صورت میں کہ تم سب کے حقوق ادا کرو گے. اور وہاں پہ اگلی آیت میں لکھا ہے کہ ورنہ تمہارے لیے ایک ہی شادی، ورنہ تمہارے لیے تم ایک ہی شادی پر اکتفا کرو گے. تو یہ ساری چیزیں قرآن نے اتنی ڈیٹیل میں ہمارے ساتھ ڈسکس کی ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں بہت سارے ملحدین جو ہیں وہ انہی باتوں کو کوٹ کر کے، وہ چند ایک باتوں کو لے کر اسلام کی وہ لوگوں کے سامنے اس طرح سے باتوں کو پیش کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اسلام جو ہے یہ صحیح دین نہیں ہے، اس میں ظلم ہے، اس میں جبر ہے، اس میں اس قسم کے معاملات ہیں. اور کوئی نہ کوئی ایک بات جو ہے وہ کوٹ کر دی جاتی ہے جس کے بعد لوگوں کے مائنڈز میں ڈاؤٹ جو ہے وہ جنریٹ کیے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں ایک الہاد کے اوپر ایک جو لوگوں کے اسپیسیفک کویسچن ہیں ہم ایک الگ سے علیحدہ سیشن رکھیں اور اس میں ہم ایک ایک پوائنٹ کو لیں اور اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کریں اور ڈسکس کریں. ویسے اس سے پہلے بھی میں کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ بنا چکا ہوں، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل بھی دے چکا ہوں. اور ابھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں ایک اور ویڈیو جو ہماری پچھلی کلاس کی تھی جس میں ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں اس کے ہم نے سارے دلائل اسٹڈی کیے تھے، تو میں اس کو ایک سیپریٹ ویڈیو کی صورت میں بھی آپ کے سامنے اپلوڈ کر دوں گا. تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. یہاں پہ میں آج کا ہمارا سیشن جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. میں آپ لوگوں کے مائکس جو ہیں وہ اوپن کر رہا ہوں اور آپ لوگ جو ہے وہ کائنڈلی اپنے ہینڈ بھی ریز کر لیں جن لوگوں نے سبق جو ہے وہ سنانا ہے. اور اگر اب آپ یہاں پہ کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بات بولنا چاہتے ہیں تو سبق سنانے سے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. تو کائنڈلی آپ لوگ اپنے مائک اوپن کر کے چیک کر لیں اور آپ پلیز کوئی بات کرنا چاہیں تو پلیز کر لیں. السلام علیکم. اچھا سلمان بھائی، اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کافروں کو قتل کرنے کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول کے حوالے سے کہ رسول اور رسول جو ہوتا ہے جب وہ آتا ہے اپنی قوم میں، تو جب وہ اپنی حجت تمام کر لیتا ہے دعوت کی، مطلب اچھی طریقے سے بات کو وہ پہنچا دیتا ہے، اس کے باوجود اگر قوم ایمان نہیں لاتی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس قوم کو پھر عذاب دیتا ہوں. تو اس حوالے سے سورہ یونس کے اندر آیت موجود ہے اور سورہ قصص میں بھی آیت موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ رسول کے آنے کے بعد اگر وہ نہیں کرتے تو ہم اس کو عذاب دیتے ہیں. اگر آپ کہیں گے تو ہے نا، میں آپ کو الگ سے ان پرسن شیئر کر دوں گا. بالکل آپ نے صحیح کہہ رہے ہیں. آپ شیئر کیجیے گا، میں گروپس میں بھی بھیج دوں گا. تو یہ بالکل صحیح ہے. ہمیں جب تک اللہ تعالیٰ کا قانون انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، اور یہاں پہ بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عذاب اور یہ ساری جو بات ہو رہی ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور عذاب دوں گا لیکن آپ ان میں موجود ہیں. اور اس کے بعد جو عذاب جو ہے، جو عذاب کی قسطیں شروع ہوئی، غزوہ بدر اس کی پہلی قسط تھی اور وہاں پہ ان صحابہ کے ہاتھوں سے یہ عذاب جو ہے ان کو دیا گیا. اور اس کے بعد ہم فتح مکہ کے موقع پر دیکھیں گے اور وہ ہمارے سورہ توبہ میں یہ سارے معاملات جا کے بالکل کلیئر اینڈ کرسٹل ہو جائیں گے. جی اور کوئی چیز کسی نے شیئر کرنی ہو؟ اسی طرح سے جب لوط علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھیں گے آگے قرآن میں، تو وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایمان والے نکل جائیں اس بستی سے، تو پیچھے پھر جو ہے ان کے اوپر وہ پتھروں کا عذاب آ جاتا ہے. تو وہ اسی طرح یہاں پر بھی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ایمان والوں کو بچا لوں گا. لیکن کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان والے زیادہ تھے، تو ہم سورہ توبہ میں پڑھیں گے کہ ہم ان کے ہاتھوں سے عذاب دیں گے، مطلب ایمان والوں کے ہاتھوں سے کافروں کو عذاب دیں گے. وہاں پہ یہ بات، اور وہ 4 مہینے کا جو ہے الٹیمیٹم یہ دیا تھا. اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کے موقع پہ جب انہوں نے اونٹ کی کوچیں کاٹ دی تھیں تو اس وقت انہوں نے کہا تھا 3 دن کا ان کو الٹیمیٹم دیا گیا تھا. غالباً سورہ ہود میں ہے یہ واقعہ، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 3 دن بعد تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، اور پھر ان کے اوپر عذاب آ گیا تھا. تو یہ اصل میں ہم لوگ کیونکہ سمجھتے تدبر نہیں کرتے نا، تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہم بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. اب دیکھیں یہاں پہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 29 جو ہم نے شروع کی ابھی، اس میں یہاں پر کہا گیا یا ایھا الذین آمنو، وہ لوگ جو ایمان لائے. تو ایمان لانا پڑتا ہے، کوئی پیدائشی ایمان جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم بخشے بخشائیں، تو ایسا نہیں ہے. ہمیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کیونکہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو جس فرقے میں یا جس ماحول میں ہوتے ہیں وہاں سے بہت ساری غلط چیزیں بھی ہم لے لیتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں جب ہمارے سامنے آئیں اور ہمارے اوپر کلیئرفیکیشن ہو جائے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ تو ہماری غلط تھی، تو آدمی کو رجوع کر لینا چاہیے اور اپنی غلطی کو مان لینا چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے، اس میں یہ ایک سبق دیا جاتا ہے کہ جو انسان معافی مانگ لیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن جو شیطان بن کے اکڑ جاتا ہے اپنی غلط بات کے اوپر کہ میں تو اپنے باپ دادا کے دین پہ ہی رہوں گا، یا میں کیا میرے باپ دادا گمراہ تھے، یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یا تم زیادہ سمجھتے ہو، یا وہ نہیں مانتے، یا کوئی دوسری کتاب سے اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں. تو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا 79 میں کہ قرآن کی بات اگر آپ کو کلیئر ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ کسی دوسری کتاب سے آپ اس کو ویریفائی کرنا چاہیں، تو یہ تو پھر آپ اپنے ایمان کی پھر خبر لیں، پھر تو اس کا مطلب ہے آپ کا ایمان ہی پھر گڑبڑ ہے. تو ہمارے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید بخشے بخشائی، یا ہم شاید جو ہے کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو اس لیے مسلمان ہی ہوں گے. لیکن سورہ یوسف میں آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مسلمانوں میں مشرک، تو مسلمانوں میں بھی مشرک ہوتے ہیں. یہ لوگ نہیں سمجھتے ہمارے یہاں لوگ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر. اور اس وقت میں یقین کریں کہ جس طرح سے یوں سمجھنے کے
اللہ ताला के जो दुश्मन हैं वो एक्टिवेट हुए हुए हैं, और हम सबको इस वक्त यूं समझ लें कि अपनी पूरी की पूरी भरपूर जो सलाहियत है उसको इस्तेमाल करते हुए उनके खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा, उनको उनके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि जिस तेजी अभी मैंने जो मुल्हिद एक अवैस इकबाल है, मैंने उसका एक पॉडकास्ट सुना। आप यकीन करें कि जिस किस्म की वो लोग आपस में बातें, तमाम मुल्हिदीन को इकट्ठा करके, तकरीबन कुछ 7-8 लोग थे, उनका पॉडकास्ट उन्होंने किया, और उसमें जो-जो उन्होंने बातें की, तो मैं सोचता हूँ कि एक आम आदमी जिसने कुरान पाक से दीन हासिल नहीं किया और नज़्म के साथ उसको नहीं पढ़ा, तो वो बेचारा, वो कैसे सही वो तो खुद अपना उसका ईमान खतरे में आ जाएगा इनकी बातों को सुनकर। और अब हमारी बदकिस्मती है कि हमारी कौम में से 99.9 लोगों को कुरान पाक का तर्जुमा उस तरीके से पता ही नहीं है। और उसके बाद जो है, अगर हम लोग जितने भी इस वक्त जिन तक ये मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं सिंपल ये कहूँगा कि कोशिश करके इस हमारे पैगाम को, इस जो हम ये कुरान का लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा कर रहे हैं, आप जितने लोगों तक पहुँचा सकते हैं अपनी ज़िंदगी की, या आप खुशनसीबी समझें कि ये आप लोगों तक पहुँचा दें, उनको किसी अस, तरीके से इस बात पे कायल कर लें कि आप अस, जो है कुरान पाक को इससे समझ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी। मैंने भी ये अवैस इकबाल और जो एक ये शहजाद है, इन लोगों को मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना है, और यकीन करें कि इनको सुनने से पहले मैंने काफ़ी सारी अपने लिए दुआएं मांगी कि रब्बाना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, मतलब ये सारी पूरी, और भी मतलब कि अल्लाह ताला मुझे सीधे रास्ते पे रखे। लेकिन ये देखें कि इतना इनको मैं अब क्या कहूँ कि वो खबीस ही कहना चाहिए इनके लिए, कि इतने ये पॉइंट्स ऐसे ऐसे उठाते हैं कि बंदा जो है ना हैरान रह जाता है कि ये क्या बकबक कर रहे हैं। और यकीन करें कि इस वक्त सबसे ज्यादा मैं समझती हूँ कि ये मुल्हिदीन जो है ना वो एक्टिवेट हुए हुए हैं बहुत बिल्कुल ज्यादा। ऐसे ही। और क्या बिल्कुल। कहते हैं, फिर मैंने इनका गामदी साहब के साथ और ये जो अपने हमारे और भी दूसरे बहुत से उलमा के साथ इनका मैंने मुज़ाकरा सुना, लेकिन ये ऐसे ढीठ हैं कि ये नहीं मानते, मतलब इस तरह के बिल्कुल ये ऐसे। लोग हैं, और बहुत मैं ज्यादा ये एक्टिवेट हुए हुए हैं। मैं तो इनको बस खौफ आता है, अल्लाह ताला माफ करे और हमें अपने सीधे रास्ते पे रखे लेकिन और सर सीधा इस वक्त चलने की अब आप तौफीक देखिए दे। ना, अब हमारी ज़िम्मेदारी इस सूरत में और बढ़ जाती है, क्योंकि हम तक कुरान पाक इस तरह से नज़्म के साथ पहुँच रहा है और हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो अब जी हम लोगों का काम है, अब कोई पैगंबर नहीं आएँगे। हम जो बिल्कुल। है वो असल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो दुआ है इनके, और अल्लाह ताला ने हमको इस वक्त जो उम्मत वस्त करार दिया है, तो अब ये हमारे कंधों पर ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों तक सिर्फ़ ये कुरान पहुँचाएँ, लोगों के सवालों का जवाब दें। अब आज की जो मेरी वो जो इंडियन बहन थी, उनसे उनका अब वो किस बात पे परेशान थी कि जी मुझे, मैं अल्लाह ताला से दुआएँ कर रही हूँ, मैं इतनी परेशानियों में हूँ, लेकिन अगर अल्लाह है तो मेरी वो मदद नहीं कर रहा। जबकि कुरान पढ़ने के अल्लाह बाद अकबर। उनको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में आज़माइश के उसूल पे हमको भेजा है, और बिल्कुल आज़माइश बिल्कुल के उसूल पर आपको अल्लाह ताला की हिकमत के तहत आपकी दुआएँ कबूल होती हैं। आपकी बाज़ दुआएँ फ़ौरन कबूल हो जाती हैं, बाज़ कुछ अरसे बिल्कुल के बाद कबूल होती हैं, बिल्कुल। बाज़ दुआएँ आपकी दुनिया में कबूल नहीं होती, हम्म क़यामत के दिन उनका आपको सिला दिया जाता है। अब ये सब कुछ हम जब कुरान पाक को अंडरस्टैंड करेंगे, तो हमको पता बिल्कुल चलेगा। लोगों तक ये बिल्कुल। पैगाम पहुँचाएँगे, हम लोगों को कोशिश करेंगे। मैंने आज उनको दावत दी थी कि आप इंशाल्लाह। लाज़मी मेरी क्लास में आ जाएँ, लेकिन वो शायद नहीं आए। तो एनीवे हमारा काम है, रिकॉर्डिंग हो सही। रही है, अल्लाह उनको हाँ तौफ़ीक दे, बिल्कुल, अल्लाह ताला इसको तौफीक रिकॉर्डिंग दे। मज़बूत सुनें। लेकिन ये बहरहाल ये बहुत बड़ा फितना ये अब जो है ना खड़ा हुआ है मुल्हिदीन का, बहुत अल्लाह बड़ा। ताला हमें भी तौफ़ीक और हिम्मत दे कि हम इसका आमीन मुकाबला कर सकें फितने की। आमीन आमीन। जैसे मौलवी कि जी, जी सर। यहाँ पे पूरी आयत हमने पढ़ी है, इन्नल लज़ीना कफ़रू यनफ़िक़ूना अम्वालहिम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह। तो इसमें मुझे ये पढ़ते हुए ख्याल आ रहा था कि मैंने एक उसकी देखी थी, उसने अपील की थी अवैस ने, कि वो जो है ना पैसे की कि है ना हमें पैसे दिए जाएं, चंदा जमा कर रहा था कि हमें ना फिर अपने कॉज को फैलाएंगे। मैं सोच रहा था कि ये तो जब आखिरत को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, जन्नत जहन्नम को नहीं मानते, तो इनको मरने के बाद क्या मिलना है? तो भाई तुम क्यों, तुम्हें अगर किसी को अगर तुम बरकरार करके इस तरह से जो कर रहे हो, तो मजीद अपने ऊपर जो है ना ये वो जो इनके सिस्टर कह इनके रही थी लिए ना, तो वो इनके लिए खबीस तो बिल्कुल, इस्तेमाल किया। इनके लिए तो मेरे जिस वक्त मैंने इसको सुना, मैंने कहा तुझे ए शख्स, तुझे उस वक्त पता चल जाएगा जब मौत तुझे आएगी और तेरी अटक जाएगी ना गले में, उस वक्त तुझे पता चल जाएगा कि अल्लाह क्या चीज है, इंशाल्लाह। असल में बात अब बिल्कुल आपको जो अंडरस्टैंड करने की है, बात ये है कि देखें, ये अवैस इकबाल की क्या औकात है। वो तो बेचारा खुद, मैं मुझे उस पे तरस आता है कि वो जितने लोगों के साथ मज़े ले लेकर वो डिबेट्स करता है और कहता है जी मैं जो हाँ, हूँ, मुझे उसका कायल चेहरा कर दें, देखे, मैं उसका उसका चेहरा तो देखे वो जिस तरह वो बात कर रहा होता है। माज़अल्लाह उसने अभी उस जुमले में वो अल्फाज कह दिए। एक बंदे ने कहा जी कि ये क्या दीन है? उसने कहा जी आप बताएं कि माँ के पाँव के नीचे वाकई जन्नत है, और उसने जो जवाब दिया, मैं उसके बाद उसको, मैं कहता हूँ कि उस पे लानत मारनी चाहिए जो उसने जवाब दिया। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर अब बात ये है कि आप ये देखिएगा कि हमें इस वक्त ये देखना है कि शैतान जो है वो
اب کیونکہ ہم قیامت کے بالکل قریب ہیں, قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں, وہ اس وقت اپنی آخری, جس طرح کہتے ہیں نا کوئی مر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی آخری جو پھڑک ہوتی ہے اور وہ ایک پوری طاقت لگاتا ہے اپنے آپ کو مرنے سے پہلے, تو اس وقت قیامت سے پہلے شیطان اپنی فل آب و تاب کے ساتھ ظاہر ہوا ہے. ظاہر ہونے کے بعد وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ اس وقت لوگوں کو اس ٹریپ میں لے کر آ رہا ہے, اور ہماری خاص طور پہ جو جینزی ہے اور ہمارے وہ لوگ جو تھوڑے سے پڑھ لکھ گئے ہیں, اور وہ لوگ ان کی بات, یعنی کہ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کا ایک بہت بڑا پوائنٹ کہ جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں, اب روایات میں کیونکہ کچھ چیزوں میں یہ آ گیا کہ وہ 9 سال کی تھیں, اس بات کو انہوں نے ایشو بنا کے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایسا کیسا دین ہے, اور ایک پیغمبر جو ہیں جن کو محمد بولا جاتا ہے اور وہ جو ہے 9 سال کی بچی کے ساتھ معاذ اللہ, انہوں نے اس کے لیے جو ورڈ استعمال کیا اما عائشہ کے لیے میں نہیں بول سکتا. تو خیر اب بات کیا ہے کہ ہمیں تحقیق سے, المورد نے ماشاءاللہ اس پہ بہت کام کیا اور تحقیق سے بات ثابت بھی کی ہے کہ وہ جو روایات ہیں ان میں ان روایات کی سند میں پرابلم ہے, اور وہ اس وقت 9 سال کی نہیں تھیں, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے انہوں نے اس کو ثبوت اور ثابت کیا ہے کہ وہ ایک شی واز دا ایڈلٹ لیڈی, اور ایک جو نارمل شادی کی عمر ہوتی ہے اس عمر میں وہ, یقیناً وہ کم عمر تھیں لیکن شادی کی عمر میں ان کی شادی ہوئی. اور اس کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری جوانی اور ایون اپنی ادھیڑ عمر جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زندگی گزار دی, جو ان سے 15 سال بڑی تھیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو حکمت کے تحت ان کی جہاں پہ جو شادیاں ہوئی ہیں, جو بھی معاملات ہوئے, ان کو ہم بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو لوگوں میں جس طرح سے بتانا چاہتے تھے, ان کی میں سے کچھ بدعات کو ختم کرنا چاہتے تھے, کچھ جو ہے وہ ضرورت تھی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں وہ آپ دیکھیں سب سے بڑی یعنی کہ خواتین میں ان سے احادیث جو ہیں وہ روایات حدیث کا ہمیں ایک ذخیرہ ملا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں ایک حکمت تھی اور ایک معاملہ تھا. تو خیر اینی وے یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم اپنی آج کی کلاس میں ڈسکس کر لیں گے, لیکن ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے. دوسرا یہ تھا کہ ایک امپورٹنٹ بات میں کرنا چاہوں گا, اس وقت کیونکہ موضوع اس طرح کا چل رہا ہے کہ یہاں پہ جو وہ جو بات کرتے ہیں نا اکثر لوگ چھوٹی عمر کی شادی کا, تو جو ہم نے سورہ نساء پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے, مطلب سمجھدار اور بالغ ہو جائے, جب اس کی تم شادی کر دو. کیونکہ جب وہاں یتیموں کی بات ہو رہی تھی اور جنگ میں جو مسئلے ہوئے تھے اس وقت, تو جنگ احد کے بعد یہ آیتیں اتری تھیں, تو وہاں پر جب یہ بات کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد, تو پھر چھوٹی عمر کی روایت ہو یا کوئی بھی دوسری کتاب ہو, اللہ کی کتاب کیونکہ فرقان اور میزان ہے, اور اس میں یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد شادی کرنی ہے, تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. جو قرآن کو اگر فرقان اور میزان مانتا ہے وہ کبھی بھی اس بات کو نہیں مانے گا 6 اور 9 سال والی. بالکل صحیح, آپ نے بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح کہا. آلریڈی آپ کو اگر یاد ہوگا تو پچھلی کلاس میں ہم نے اپنے ٹیسٹ کا بھی ذکر کیا تھا, تو آپ لوگ اپنا مائک کھول کے مجھے بتائیے گا آپ میں سے ویسے کتنے لوگوں کی ٹیسٹ کی تیاری تھی, آپ میں سے کون لوگ جو ہیں آج کا ٹیسٹ جن کا تیار تھا. کچھ ہے کچھ نہیں ہے, تھوڑی بہت نہیں ہے, کچھ زیادہ ہے. آلرائٹ, پیجز زیادہ لگ رہے تھے, ایک ہفتہ اور مل جائے تو زیادہ بہتر ہے. آلرائٹ, میرے پاس ایک اور سسٹر فریدہ کا بھی میسج آیا تھا, میں نے گروپ میں سے میسج کرنا مناسب نہیں سمجھا, ان کی طبیعت خراب تھی تو وہ بھی مجھ سے ریکویسٹ کر رہی تھیں, اور 1-2 اور میسج بھی آئے تھے, اس وجہ سے آج میں نے ٹیسٹ رکھا ہی نہیں ہے, اور یہ میں اگلے ہفتے پہ شفٹ کر رہا ہوں. آپ لوگوں کو میں دوبارہ یاد کرانے کے لیے میں نے کہ آپ لوگوں نے اس سے مس نہیں کرنا, اور آپ نے اچھی طریقے سے نیکسٹ ویک میں تیاری کرنی ہے. آلریڈی اسی طرف چلتے ہیں, ہمارے پاس بہت زیادہ آپ نے رکھے ہیں, اسی لیے آپ کو 1 ہفتہ اور دے دیا. صحیح, شکریہ بہت بہت, نیکسٹ ٹائم تھوڑا کم رکھیے گا ہم پوری طرح پریپیئر ہو کے آئیں. ایک میں اور مشورہ دینا چاہوں گی سر, کہ جس طرح سے جیسے یہ ہمارا اب آج کا جو سبق ہے, مطلب وہ جو ہم سبق پڑھتے ہیں نا, تو وہ ایک اس سبق میں سے بھی اور کچھ پچھلوں میں سے, مطلب اور ایک اس سبق میں سے, کیونکہ وہ تازہ پڑھا ہوتا ہے وہ یاد ہوتے ہیں اور وہ مزید پکے ہو جائیں گے, مطلب. تو میں چاہ رہی تھی آپ یہ جو ہماری الفاظ کی پہچان کی سیریز چل رہی ہے نا, یہ انشاءاللہ ہم اپنے کورس میں اسی طرح سے ہم کرتے رہیں گے. یہ جب کتاب پوری ختم ہو جائے گی تو ہم اس کو دوبارہ شروع کریں گے, پھر ختم ہو جائے گی پھر شروع کر دیں گے, تاکہ وہ جو پرانے الفاظ ہیں سورہ فاتحہ سے جہاں تک ہمارا سبق ہو گیا ہے وہ ہم بھولیں نا, اور بار بار ان کی ریپیٹیشن جو ہے وہ ہوتی رہے. صحیح بات ہے. تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ٹاپکس آتے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ تھوڑی سی اس میں ڈسکشن بھی کرتے ہیں, تاکہ آپ کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو یاد ہو جائیں کہ وہ یہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی, یہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی. باقی الحمدللہ آپ دیکھیں ہمارے ریکارڈنگس موجود ہیں, تو آپ لوگ جو ہے, اگر میں آپ کو بار بار کہتا رہتا ہوں کہ پرانی ریکارڈنگس کو اپنے فارغ ٹائم میں پلیز تھوڑا سا سنتے رہا کریں, تاکہ آپ, قرآن پاک ہے یہ ایک سمندر ہے, ایون میں بھی ہوں, میں آپ کے سامنے جب آتا ہوں تو مجھے ایون کتنی دفعہ میں نے یہ پڑھا ہوا ہے, کورس کیا ہوا ہے, کرایا ہوا ہے, لیکن میں بھی اس کو تفسیر کو دیکھتا ہوں, پڑھتا ہوں کہ کہیں مجھ سے کوئی چیز جو ہے وہ کمی نہ رہ جائے. آلریڈی ٹھیک ہے, تو اب ہم سبق کی طرف چلتے ہیں, اور اگلے ہفتے آپ لوگوں نے تیاری اچھے انداز میں کرنی ہے, اور امید ہے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ کہیں کہ ہم نے سبق کی تیاری کی ہوئی ہے, ٹیسٹ کی تیاری کی ہوئی. جی پلیز کہاں سے آنٹی, آیت نمبر 29 نہیں, یہ تو مجھے
یہ تو مجھے پتا ہے. میں یہ گروپ جو میں بھیج دوں گا, میں چلے گروپ ٹھیک ہے میں بھیج دوں گا, ٹیسٹ کے متعلق جی ٹھیک ہے گروپ ٹھیک میں بھیج دوں گا. صحیح ہے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین اے وہ لوگو جو آمنو سب ایمان لائے ہو, ان اگر تتقو تم سب ڈرو گے, اللہ اللہ سے, یجعل وہ بنا دے گا, لکم تمہارے لیے, لا لیے کم تمہارے, فرقانن فرقان و یکفر اور وہ دور کر دے گا, انکم تم سے, سیئاتکم برائیاں تمہاری, کم تمہاری, سیئاتی برائیاں, یغفر اور بخش دے گا, لکم تمہیں یا تم کو, واللہ اور اللہ, ذو الفضل فضلی اور اللہ فضل والا ہے, العظیم بہت بڑے. وَإِذْ اور جب یمکرو خفیہ تدبیریں کر رہے تھے یا چالیں چل رہے تھے, بکا ساتھ آپ کے, الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا, لی یثبتوکا تاکہ وہ سب قید کرتے آپ کو, او یا یقتلونا وہ قتل کر دیں آپ کو, او یا یخرجو یا وہ سب نکال دیں آپ کو, وَيَمْكَرُونَ اور وہ چالیں چل رہے تھے, وَيَمْكَرُ اللَّهُ اور تدبیر کر رہا تھا اللہ بھی, واللہ اور اللہ, خیر سب سے بہتر ہے, الماکرین سب تدبیر کرنے والوں سے. وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہے, علیہم ان پر, ان علیہ پر, آیاتنا آیات ہماری, قالو وہ کہتے ہیں قد تحقیق یا حقیقتاً, سمینا سن لیا ہم نے, لو اگر, نشاء ہم چاہیں, لقلنا البتہ کہہ لیں ہم, یعنی ہم بھی کہہ سکتے ہیں, مثلا مانت ہاذا اسی کے, ان نہیں, ہاذا یہ, الا مگر, اساطیرو کہانیاں یا افسانے, الاولین پہلو کی طرح, اور از جب, کالو انہوں نے کہا اللہم اے اللہ, ان کانا اگر ہے, ہاذا یہ, ہوبا وہی قرآن کریم, الحق کا جو حق ہے, من سے ان دیکھا تیرے پاس سے, فَأَمْطِرْ پس تو برسا, علینا ہم پر, نہ ہم علی پر, حجارتاً پتھر, من السماء آسمان سے, ایتنا لے آ ہم پر, یا ایتنا لے آ ہم پر, بعذاب اوئتنا جی اوئتنا ایتنا حمزہ نہیں, ہے نا, حمزہ کو تھوڑا سا وہ جھٹکا دیتے ہیں. اوئتنا, واو کو حمزہ سے ملائیں نا, اوئتنا, ایتنا تو یہ سے اوئتنا, آپ دیکھیں وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں, الف کے اوپر زبر ہے, ایک حمزہ یہ بن گیا, ایک جھٹکا اس پہ آئے گا, اور پھر واؤ کو جب اگلے حمزہ سے ملائیں گے تو وی اتنا. ہاں جی, اچھا, اوئتنا, واو کو حمزہ سے ملانا ہے, وہ حمزہ سے نہیں ملا رہی تھی نا, میں اس کا بتا رہی ہوں, جی اوئتنا. شکریہ بیٹی. ابھی تنا یا لے آ ہم پر, بے عذاب عذاب, علیم کوئی دردناک, وما اور نہیں, کانا ہے, اللہ اللہ, لیعذبہم کہ وہ عذاب دے انہیں, وانت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, فیہم ان میں یعنی موجود ہوں, وما اور نہیں, کانا ہے, اللہ اللہ, معذبہم عذاب دینے والا انہیں, وہم جب کہ وہ یستغفرون وہ استغفار کر رہے ہوں, وما اور کیا ہے, لہم انہیں, اللہ کے نہ, یعذبہم عذاب دے گا انہیں, اللہ اللہ, وہم حالانکہ وہ, یا صدونا وہ روکتے ہیں, عن المسجد حرامی مسجد حرام سے, ان سے, وما حالانکہ نہیں, کانو ہیں وہ اولیاء متولی اس کے, ان اولیاء متولی اس اہو, اولیاء اہو,
یہ اسی طرح نہیں کا ہے۔ تو اور ان کے اوپر پیش حمزہ کے اوپر پیش ہے جی جی اور یا آہو تو ہوئی المتقون مگر متقی لوگ ولیکن اور لیکن اکثر ان کے یا لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے وما جزاک اللہ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا جی ماشاء آگے اللہ۔ سے آپ پڑھ لیں پلیز مائک اپنا اوپن کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نہیں ہے کانا ان کی صلاتہم نمازیں عند البیتی بیت اللہ میں الا مگر مقام سیٹیاں و تصدیاتن اور تالیاں فذوقوا العذاب بس چکھو عذاب بما بوجہ اس کے کنتم جو تھے تم تکفرون کفر کرتے ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا ینفقونا خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال لیسدو تاکہ روکے ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے فسا ینفقونہا پس ان قریب وہ خرچ کریں گے سما پھر تکون ہوگا علیہم ان پر حسرت سما پھر یغلبون وہ مغلوب ہوں گے والذین اور وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا جی والذین اور وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا الی جہنم جہنم کی طرف یحشرون اکٹھے کیے جائیں گے لیمیز اللہ تاکہ علیحدہ کر دے اللہ خبیثہ ناپاک کو من الطیبی پاک سے ویجعل الخبیثہ اور وہ بنا دے اور وہ ڈال دے خبیثہ ناپاک کو بعدہ بعض پر علی بعضٍ بعض کو علی بعضٍ بعض پر فیرکمہ اور ڈھیر لگا دے جمیعاً سب کو اکٹھا فیجعلہ اور پھر ان کو ڈال دے فی جہنم میں اولئک یہی وہ لوگ ہیں ہم الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں قل للذین کہہ دیجئے ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا ان ینتہوا اگر وہ باز آ جائیں یغفر تو بخش دیے جائیں گے بخش دے گا لہم ان کو ما جو قد پہلے سلف گزر چکا وَإِن اور اگر یعودوا وہ دوبارہ کریں فقط تو تحقیق مدت سنت الاولین تو پہلے گزر چکی ہے جو سنت وقاتلوہم اور جنگ کرو ان سے حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا نہ رہے فتنۃ کوئی فتنہ باقی ویکون الدین اور ہو جائے دین کلہ سب کا سب پورے کا پورا للہ اللہ کے لیے فإن انتہوا اگر وہ باز آ جائیں فإن اللہ تو بے شک اللہ بما اس پر جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں بصیر دیکھنے والا ہے وَإِن اور اگر تولوا وہ منہ پھیر لیں وَإِن 40 نمبر آیا تولوا اور اگر وہ منہ پھیر لیں سر آپ سٹاپ فعلموا کریے تو جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ مولاکم کارساز ہے یا دوست ہے نعم المولا بہت اچھا دوست ہے و نعم النصیر اور بہت اچھا مددگار ہے جزاک اللہ ماشاء اللہ جی سسٹر فریدہ آپ شروع سے پڑھ لیں اور اب ہم یہ لاسٹ ٹائم پڑھیں کیونکہ ٹائم تھوڑا سا ہمارے پاس شارٹ ہے 7-8 منٹ باقی ہیں ہمارے پاس 6 منٹ السلام علیکم سر جی پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا وہ لوگوں جو ایمان لائے ان تتقوا تم ڈرتے رہو گے اللہ سے یجعل تو وہ بنا دے گا لکم تمہارے لیے فرقان کا مطلب اچھائی اور برائی میں فرق کرنے والا وَيُكَفِّرُ اور دور کر دے گا انکم تم سے سیئاتکم تمہاری برائیاں وَيَغْفِرُ اور بخش دے گا لکم تمہیں واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم بہت بڑے فضل والا ہے وَإِذْ اور جب یمکرو وہ چالیں چل رہے تھے بکا تمہارے خلاف الذین اور جو لوگ کافر ہوئے لیثبتوکا جن کو قید کر دیں تمہیں او یقتلوکا یا قتل کر دیں او یخرجوکا یا نکال دیں تمہیں وطن سے وَيَمْكُرُونَ تو ان کے لیے وہ چالیں چل رہے تھے وَيَمْكُرُ اور چل رہا تھا اپنی چال اللہ واللہ اور اللہ خیر الماکرین سب سے بہتر چال چلنے والا ہے وَإِذَا اور جب تلاوت کی جاتی ہے علیہم ان کے سامنے آیاتنا اس کی آیات کی یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہماری آیات کی قالو تو وہ کہتے ہیں قد سمینا کہ ہم نے سن لی لو نشاء اور اگر ہم چاہیں لقلنا تو ہم بھی اپنے پاس سے یہ کہہ سکتے ہیں اس طرح کی آیات
مثلا ہاذا ایسی ہی باتیں، ان ہاذا نہیں ہیں یہ الا مگر اساطیر الاولین وہ پہلے لوگوں کی کہانیاں، مطلب اس طرح کی آیات نہیں وہ بول سکتے، ان کے پاس جو پہلے ان کی شاعری تھی اسی طرح کی ہے۔ وَإِذْ اور جب قالوا فرمایا اللہم نہیں وَإِذْ اور جب قالوا کہتے تھے، ہاں کہتے ہیں اللہم اے اللہ ان اگر کانا ہے ہاذا یہ یعنی کہ قرآن پاک هو الحق کا واقعی سچ من اندکا تیری طرف سے فامطر تو برسا علینا ہم پر حجارتن پتھر من السمائی آسمان میں سے اویتنا اور ہم لا ہم پر بعذاب علیم دردناک عذاب وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ ایسا لیعذبہم کہ عذاب دے ان کو انتا جبکہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں فیہم ان میں موجود وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ معذبہم عذاب دینے والا وہم وہ یستغفرون استغفار کرتے ہیں جبکہ وہ استغفار کرتے ہیں وما لہم اور کیا ہے ان کو اللہ کے نہ یعذبہم عذاب دیں ان کو اللہ وہم اور وہ یسدونا روکیں عن المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف جانے سے وما کانو حالانکہ نہیں ہیں وہ اولیاء متولی اس کے ان نہیں ہے اولیاء اس کے متولی الا مگر متقون جو متقی ہیں ولیکنہ لیکن اکثرہم زیادہ تر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے بے خبر ہیں۔ جزاک اللہ سسٹر۔ اب یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ اور پڑھیں گے کیونکہ 2 ہینڈ اور ریز ہو گئے، تو سسٹر رخسانہ آگے آپ پڑھ لیں پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما کانا اور نہیں ہے صلاتہم ان کی نماز عند اللہ عند البیتی گھر کے پاس بیت اللہ کے پاس الا سوائے مکاؤں سیٹیوں کے وتصدیہ اور تالیوں کے فذوقوا العذاب پس چکھو عذاب بما اس کے سبب تم تکفرون جو تم انکار کرتے ہو ان الذین بے شک جو لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا ينفقون وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال لیصدو تاکہ وہ روکیں عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے فسینفقونها پس ان قریب وہ خرچ کریں گے اسے ثم پھر تکون ہوگا علیہم ان پر حسرتن حسرت ثم یغلبون پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا الی جہنم کی طرف یحشرون اکٹھے کیے جائیں گے لیمیز اللہ الخبیث جدا کرے گا۔ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی سسٹر۔ یمیز اللہ، یہ سسٹر مجھے لگتا ہے شاید ان کا ایشو آ گیا، آپ آگے پڑھ لیں سسٹر عزیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیمیزا تاکہ الگ الگ کر دے اللہ خبیثہ ناپاک کو من الطیب پاک سے ویجعل الخبیثہ اور بنا دے خبیث کو یا ڈال دے خبیث کو بعضہ اس کے بعض پر علی بعض پر فیرکمہ پھر ڈھیر کر دے اس کو جمیعاً سب کو فیجعلہ پھر ڈال دے اس کو فی جہنم میں اولئک یہی لوگ ہیں ہم الخاسرین جو خسارہ پانے والے ہیں۔ کل کہہ دیجئے للذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ان ینتہو اگر وہ باز آ جائیں یغفر لہم تو معاف کر دے گا ان کو ما قد سلف جو پہلے گزر چکا وَإِنْ يَعُودُوا اور اگر وہ اعادہ کریں یا دوبارہ کریں فقط تو تحقیق مزد گزر چکی ہے سنت الاولین پہلے لوگوں کی سنت یا پہلے لوگوں کا طریقہ قاتلہم لڑو ان سے حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونوا نہ رہے فتنۃ فتنہ ویکونوا اور ہو جائے الدین دین کلہ تمام کا تمام للہ اللہ کے لیے فإن انتہوا پس اگر باز آ جاؤ ان اللہ تو بے شک اللہ بما یعملون بصیر جو کچھ تم کر رہے ہو دیکھنے والا ہے وَإِن تولوا پھر اگر تم منہ موڑ لیں۔ فَاعْلَمُوا تو جان لو ان اللہ بے شک اللہ مولاکم تمہارا کارساز ہے نعم المولا کیا ہی بہترین کارساز ہے و نعم النصیر اور کیا ہی بہترین مددگار ہے وَاعْلَمُوا اور جان لو۔ پڑھ لیں جی، شروع سے پیچھے کیجیے گا کرسر سر۔ جی پڑھیے سر میں ہی پڑھوں یہاں سے؟ جی آپ ہی پڑھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ان تتقوا اگر تم ڈرو اللہ سے یجعل تو وہ بنا دے گا تم لکم تمہارے لیے فرقانن فرق کرنے والی کسوٹی
वयुकफ्फिर और दूर कर देगा अनकुम तुमसे सय्यिआतिकुम तुम्हारी बुराइयां वयगफिर लकुम और बख्श देगा तुमको वल्लाहु और अल्लाह ज़ु फज़लिन अज़ीम बड़े फजल वाला है व इज़ यमकुरू और जब वो खुफिया तदबीरें कर रहे थे बिका आपके खिलाफ अल्लज़ीना वो लोग जो जिन्होंने कुफ्र किया लियुसब्बितुका ताकि वो आपको कैद कर लें या आप पर लियुस्बितू का सॉरी युसबितुका आपको कैद कर लें या आप पर काबू पा लें औ या यक्तुलुका आपको कत्ल कर दें औ युखरिजुका या आपको निकाल दें वह यमकुरूना और खुफिया तदबीर कर रहे थे वह यमकुरुल्लाह और अल्लाह भी खुफिया तदबीर कर रहा था वल्लाहु और अल्लाह खैरुल माकिरीन बेहतरीन है खुफिया तदबीर करने वालों में वह इज़ा तुतला और जब पढ़ी जाती हैं अलैहिम उन पर आयातुना हमारी आयात कालू कहते हैं कद समीना तहकीक हमने सुन लिया लौ नशाउ अगर हम चाहें लकुलना तो हम भी कह सकते हैं मिसला हाजा इस जैसी इन हाजा नहीं है ये इल्ला असातिरुल अवलिन इल्ला सिवाय असातिरु कहानियां या अफसाने अवलिन पहले लोगों के वह इस कालू और जब कहा अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इन काना अगर है हाजा ये हुवल हक्कु ही हक मिन इंदिका तेरी तरफ से फ़अम्तिर तो बरसा अलैना हम पर हिजारतन पत्थर मिन समाई आसमान से अवीतिना या ले आ हम पर बे अजाबिन अलीम अजाब दर्दनाक वमा काना और नहीं है अल्लाह लियुअज़िबुहुम के अजाब दे उनको व अंता और आप फीहिम उनमें मौजूद हों वमा काना और नहीं है वमा कान अल्लाह और नहीं है अल्लाह मुअज़िबुहुम के अजाब दे उनको वहुम और वो यस्तगफिरूना जबकि वो इस्तगफार कर रहे हों वमा लहुम जज़ाकल्लाह। और आगे से शनैया आप पढ़ लें। जी जी आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा लहुम और नहीं है उनके लिए अल्लाह ये कि युअज़िबहुमुल्लाहु अजाब दे उनको अल्लाह वहुम और वो यसुद्दूना रोकते हैं अनिल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम से अन से मस्जिद हराम से वमा कानू और नहीं थे औलियाहु दोस्त उसके इन ये के औलियाहु दोस्त उसके इल्लल मुत्तकूना मगर मुत्तकी वलाकिन्ना और लेकिन अक्सरहुम अक्सर उनके ला यालमून नहीं जानते वमा कान वमा काना और नहीं है सलातुहुम उनकी नमाज इंदल बैती नजदीक बैतुल्लाह के इल्ला मगर मुकाअन सीटियां बजाते व तस्दिया और तालियां बजाते फजूकुल अजाब पस चखो अजाब बिमा कुन तुम फुरून इनकार करते। आगे आगे स्लाइड। इन अल्लाज़ीना बेशक जो लोग कफरू कुफर करते युनफिकूना खर्च करते हैं अमवालहुम अपने अमवाल लियसुद्दू ताकि रोकें अन सबीलिल्लाह अल्लाह की राह से फसयुनफिकूनहा बस अन करीब हम खर्च करेंगे उनको सुम्मा फिर तकूनु हो जाएगी अलैहिम उन पर हसरतन हसरत सुम्मा फिर युगलबून वो मगलूब किए जाएंगे वल्लजीना या मगलूब हो जाएंगे वल्लजीना और जो वो लोग जो कफरू जिन्होंने कुफर किया इला जहन्नमा तरफ जहन्नम की युहशरून इकट्ठे किए जाएंगे लियमीज़ अल्लाह ताकि जुदा कर दे अल्लाह खबीसा मिनत तय्यबी नापाक को तैयब से पाक से वियजालल खबीसा और बना दे नापाक को बादाहू उनके बाद बाजों पर अला बाद और ऊपर उनके बाज के आगे कर दें। हांकेगा उनको जमीयन सबको फयजालहू बस बना दिया उसको फी जहन्नम में बस डाल देगा उन्हें जहन्नम में उलाई का जी सरफराज जी कर्सर आगे कर दें। उलाई का वही लोग हैं हुमुल खासिरून खसारा पाने वाले कुलिल्लज़ीना कह दीजिए लिल्लज़ीना उन लोगों से कफरू जिन्होंने कुफर किया इन यंताहु ये के रोकते हैं युगफर लहुम और इस्तगफार करते हैं इसके लिए माँ जो कद तहकीक सलफ गुजर गया वहीं यऊदू और यादा करते हैं फ़कत पस तहकीक मदद सुन्नतुल अवलिन पूरी करते हैं पिछलों की सुन्नत पहलों की मदद गुजर चुकी सुन्नतुल अवलिन पिछलों की सुन्नत पहलों की जो वो करते थे यानी कि वकातिलू जी रविश वकातिलूहुम और कत्ल करते हैं उनको हत्ता यहाँ तक के ला नहीं यहाँ पे जंग का वर्ड इस्तेमाल हाँ करें। जी जंग के और जंग करें उनसे वकातिलूहुम और जंग करें उनसे हत्ता यहाँ तक के ला ना तकूनु हो फितनातुन
کوئی فتنہ ویکون مطلب کوئی آزمائش یا مطلب فتنے کی بات نہ رہ جائے، مطلب ویکون الدین اور ہو جائے دین کلہ سارا للہ اللہ کے لیے، فَإِنِ انتہوا بس اگر وہ منع کریں، فَإِن یا روکیں، اگر فَإِنَّ اللہ بس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ بما ساتھ جو یعملون وہ کرتے تھے بصیر دیکھنے والا ہے، دیکھتا ہے، وَإِن اور اگر تولوا پھر جائیں، فَعْلَمُوا پس جان لو ان اللہ بے شک اللہ مولاکم تمہارا دوست ہے، تمہارا ولی ہے، نعم المولا کیا ہی اچھا مولا ہے، دوست ہے، و نعم النصیر اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ جزاک اللہ جی، الحمدللہ آج ہمارا 9واں پارہ ایک اور ہمارا مائل اسٹون جو ہے مکمل ہوا، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی۔ تو آپ لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ جو ہے کوشش کیا کریں کہ اپنے جو پرسنل گروپس ہیں، فیملی کے گروپس ہیں یا اسٹیٹس ہیں، اس میں ہماری ویڈیوز لگاتے رہا کریں۔ خاص طور پہ ابھی میں ایک ویڈیو ڈالوں گا کل یا پرسوں، جو ہماری تمام ہم نے دلائل اسٹڈی کیے تھے ملحدین کے لیے، تو اس کو ضرور لوگوں میں شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں تک ہم کم از کم پیغام جو پہنچا سکتے ہیں وہ ضرور پہنچائیں۔ آل رائٹ جی، انشاءاللہ پھر نیکسٹ فرائیڈے کو تیاری ہو، آپ لوگ تیاری کر کے آئیے گا ٹیسٹ کی، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوتی ہے۔ ٹھیک، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور جو لوگ بعد میں یوٹیوب پہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے یہ بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دیا کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹس سے جو ہے وہ کافی رہنمائی ملتی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے آراء کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل سکے گا۔ تو بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ، انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔